बोगी नंबर 12 एपिसोड नंबर 3। हिंदुस्तान का हर गली कूचा इन दिनों कुर्बानियां दे रहा था। लोग कूच किए जा रहे थे, अपनी जायदादें छोड़ अपनों को अलविदा कहते। लोग नए वतन की राह ले रहे थे। मुस्लिम लीग इन दिनों अपने काम मुस्तैदी से अंजाम देती नजर आ रही थी। लोग पुरजोश थे और गमजदा भी। हर मोहल्ला अपने उजड़ जाने को रो रहा था, हर मोहल्ला अपने साकिनान की पामाली पे गमजदा था। यूं ही चलते फिरते एक फपे कुटनी की आंखों आंखों देखा हाल, एक साइल की बेख्तियार नज़र और एक राह गुजर की आंखों देखा हाल पेशे खिदमत करती है। फपे कुटनी बताती है, सफ़ेद मस्जिद के साथ वाले मोहल्ले में सरमद साहब की 3 जवान बेटियां गैर शादीशुदा थीं। बड़ी वाले के ससुराली 3 मरतबा तारीख लेने आ चुके थे, लेकिन ना खाना खिलाने को रुपए थे, ना जहेज में ले जाने को 4 जोड़े। घर बैठी बीवी ने रुपए जोड़ जोड़ कर जहेज बनाया। बेटी के ससुराल वाले आए, तारीख तय हुई, मिठाइयाँ बांटी गईं। फिर एक दिन दूर दराज इलाकों से लुटे पुटे मुसलमानों ने दिल्ली में कदम रखा। मुसलमान उन्हें अपने घर पनाह दे रहे थे। भला वो लोग क्या पनाह दें जिनके पास खाने को कुछ न था। सरमद साहब सहन में रखी लोहे की कुर्सी पे अफसुर्दा बैठे थे। यूं अपने मुसलमान भाइयों से मुंह मोड़ लेना उनका दिल जख्मी कर रहा था। उसी पल बरामदे में लगे पर्दे में सरसराहट हुई। जुबैदा बेगम हाथ में रुपए और बेटी के जहेज के बर्तन लिए आ रही थी। ले जाएं ये सारे रुपए और बेच दें ये ये बर्तन। हजारों बेटियां जब भूखी मर रही हों, हम अपनी बेटी की थाली कैसे भर दें? सरमद साहब ने गर्दन उठाकर उन्हें देखा। अपनी बेटी का सोचो बेगम, रिश्ता टूट भी सकता है। मुस्लिम लीगी की बीवी ना बनो, बेटी की माँ बनो। मैं तो माँ ही बनना चाहती थी, लेकिन बेटी रहनुमा की है, रहनुमाई का शौक उसको जागा है। और मैं माँ होने के साथ एक रहनुमा की बीवी भी हूँ। माएँ बेटियों का सोचती हैं, रहनुमा कौमों का सोचते हैं। सफ़ेद मस्जिद के बराबर वाले मोहल्ले में कुर्बानी की एक लाजवाल दास्तान लिखी जा चुकी थी। राह गुजर कहता है कि हरी झंडियों वाली एक गली गली से गुजरते हुए एक छोटे से घर से चंद आवाज़ें बुलंद हुईं। बूढ़ी ज़ईफ़ आवाज़ों में तासुफ था और दुख भी। तजस्सुस के मारे राह गुजर ने दरवाजे से लगकर बातें सुननी चाहीं। सहन में रखे तख्त पे एक बूढ़ी औरत लेटी थी। उसका जवान खूबरू बेटा उसके सामने बैठा था। इन दोनों की हालत से यूं लगता था जैसे किसी ऊंचे घर से ताल्लुक़ रखते हों। और ये हकीकत भी थी। रुखसाना बी का ताल्लुक एक माकूल घराने से था। शौहर की वफ़ात के बाद अपने भाइयों के घर आईं तो ना रुपए की कमी हुई ना इज़्ज़त की। चंद दिन कबल ही उनका बेटा अपने मामू की दामादी का शर्फ हासिल कर चुका था। बेटी की निस्बत तय करके मामू ने उसे अलीगढ़ कॉलेज भेजा, लेकिन दंगे और फसादों की मारी एक माँ ने जब मरते हुए अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दिया तो जमाल इनकार ना कर सका। जब पढ़ाई के लिए दी गई सारी रकम उसे पाकिस्तान जाने वाले काफिलों पर खर्च करनी पड़ी तो उसे कोई गम ना हुआ। यहाँ तक कि अपना हिस्सा औने पौने बेचकर कई अफराद को पाकिस्तान की टिकट करवा दी, कई भूखों को खाना दिया और कई बहनों के सरों पे दुपट्टा डाला। अफसोस और रंज उसे तब भी ना हुआ। इसार के ये जज्बे जब मामू के घर तक पहुंचे तो उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया। वो अपनी माँ और बेगम को लेकर चला आया। उफ तक ना की। क्या पछताने लगे हो जमाल अहमद? माँ की आवाज़ में ताज्जुब था। हरगिज़ नहीं, बल्कि खुश हूँ कि मेरा ज़मीर मुतमईन है। अगले 70 साल बाद जब कोई तक़सीम हिंद की कहानी लिखेगा तो जमाल के इसार को भी याद करेगा। जब रोज़े महशर नेकूकारों को उठाया जाएगा तो शायद जमाल भी उनमें शामिल हो। खुदा मुझे उन लोगों में शामिल करे। वो कहते हुए रुका। क्या आप पछता रही हैं अम्मा? हाँ, पछतावा है कि काश मेरे पास भी वैसी कोठी और वैसी रकम होती जैसी मेरे भाइयों के पास है। फिर मैं भी उसे काफ़िले पे खर्च करती, फिर मैं भी इसार वालों में शुमार होती, ना कि मेरे भाइयों की तरह तंग दिलों में। राहगुज़र की आंखें नम हुईं। ये कैसे लोग थे जिस जज्बे ने अपने ही ख़ानदान दूर करवा दिए? इन जज्बों में सच्चे और खरे, खुदा उनको इनके इसार का सिला दे। साहिल कहता है कि सदाएं लगाते हुए वो एक महल नुमा हवेली के सामने खड़ा था। हवेली पे ताले पड़ रहे थे। नज़ीर अहमद शाह अपनी 4 बेटियों और 2 बेटों के साथ इस ताले को लगते हुए देख रहे थे। साथ एक सिख खड़ा था जो औने पौने हवेली को खरीद लेने पे फूले न समा रहा था। साथ साथ शाह साहब का ड्राइवर चुंदर खड़ा था। अपने मालकिन की बेबसी उससे देखी ना जाती थी। उन्हें किसी और ज़मीन जाते देख उसका दिल फट रहा था। मालिक, ये हवेली, ये शान और शौकत, ये ठाठ पाकिस्तान आपको नहीं दे सकेगा। वो नई ज़मीन है, नई ज़मीन पे तो पौधा भी उग जाने में सालों लगा देता है। आप किस उम्मीद पे ये सब छोड़े जा रहे हैं? शाह साहब मुस्कुराए। उस मुस्कुराहट में कर्ब था। अपना घर चाहे जहन्नुम में हो, छोड़ते हुए दिल फट पड़ता है।
ہم عام لوگ نہیں ہیں چندر، ہمارے سر پر ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پیچھے لوگ ہیں۔ کئی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ مرشد کا کہنا کون نہیں مانتا؟ وہ حویلی کو دیکھتے ہوئے آزردگی سے کہہ رہے تھے۔ اگر یہ اونچی حویلی ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے مرید اپنی جھونپڑی نہ چھوڑیں گے۔ یہ ٹھاٹھ باٹھ اگر پاکستان نہ بھی دے سکا تو کوئی بات نہیں، وہ ہمیں روح کی آزادی دے گا، اللہ کی نظر میں ہمیں معتبر کرے گا۔ اس وقت سوال ہمارا نہیں ہے، قوم کا ہے۔ جو ہم بوئیں گے وہی آنے والی نسل کاٹے گی۔ وہ اپنی اولاد کی طرف مڑے۔ تم لوگوں کو حق ہے کہ آج میرے ساتھ آؤ یا پھر نہ آؤ، اپنے لیے ٹھاٹ چن لو یا پھر میرے ساتھ جرت کے سفر پہ چلو۔ میں روزے قیامت تم سے کوئی حساب نہ لوں گا۔ مجال ہے جو کوئی ایک بھی رکا ہو، کسی ایک کے دل میں بھی کھوٹ آیا ہو۔ وہ ایسی راہ کے مسافر تھے جہاں سر کٹ جانے تھے لیکن پرواہ نہیں تھی۔ جس دن کسی قوم نے تقسیم ہند کے دوران مسلمانوں کے حوصلے جیسے حوصلے جٹائے، ایسا ایثار، ایسی قربانیاں دیں، اس دن تاریخ بدلے گی۔ خدا کرے یہ تاریخ بھی مسلمان ہی بدل سکیں۔ تقریب میں کیا ہوا، کون آیا کون گیا، رانا کو کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ اماں کو کہہ دیا طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن کامل کی آنکھوں میں وہ بے رخی سی دیکھ اس کا کلیجہ کٹ گیا تھا۔ فرشی بستر پہ پڑے پڑے وہ کئی لمحے یوں ہی ساکن رہی، آنکھیں سوج چکی تھیں، بدن درد سے چور تھا۔ اذان کی آواز بلند ہوئی تو رانا دھیرے سے اٹھ بیٹھی، کمرے میں جلتا واحد لالٹین لیے۔ آج وہ وضو کرنے نماز پڑھنے نہیں جا رہی تھی، اس کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک ہفتہ، بس ایک ہفتے میں کامل اس کے دل کو یوں چھو چکا تھا کہ اب کسی کا خیال بھی دل کی زمین کو میلا کر رہا تھا۔ محبت کی پہلی دستک لڑکیوں کے دل پہ آندھی کی طرح اترتی ہے، جو دل کے تمام دروازے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اور تم نے آندھیوں سے اکھڑے دروازے بڑی مشکل سے جوڑتے دیکھے ہوں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی زینوں کی اور چلی آئی اور اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھی۔ لالٹین کو وہیں رکھا جہاں اس کی جگہ تھی، دیوار سے ٹیک لگا کر اسے آنکھیں اسی جانب کر دیں جہاں سے کامل روز آتا تھا۔ کئی لمحے بیتے، کئی ساتیں گزری، کوئی آہٹ نہ ہوئی، کوئی قدم اس کی جانب نہ مڑے۔ رانا نے آنکھیں موند لی۔ آنکھوں سے گرم گرم سیال بہنے لگا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، بے اختیار، جیسے کسی نے تھپڑ دے مارا ہو یا پھر شاید کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا ہو۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ اسے محسوس ہوئی۔ رانا نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ کامل ہر شام زینوں سے اتر رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی شب خوابی کا شکار لگتی تھیں۔ سیاہ رنگ کے کرتے پاجامے میں ملبوس تکی تکی آنکھوں والا شخص اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھا۔ جس اور رانا کے پیر تھے اسی جانب کامل دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں مخالف سمت میں تھے، ایک دوسرے کے چہرے اب بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ رانا ہمیشہ آنکھیں اس کے چہرے پہ مرکوز کیے بولتی رہتی تھی اور کامل کبھی لالٹین کو دیکھتا، کبھی دیوار کو۔ اسے کبھی رانا کے چہرے پہ نظر نہیں جمائی تھی۔ آج اس نے گلے رانا کا چہرہ دیکھا تھا، سرخ آنکھیں، گیلا چہرہ، بکھرا حلیہ۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کئی لمحے بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز پست تھی۔ میں پنڈتوں کے محلے میں پیدا ہوا تھا گل۔ میرا باپ ایک بنیے کا شریک دار تھا۔ ہر شام حسین اور لالا چندر کانت کا کانت شراکت دار تھے۔ وہ برہمن تھے اور ہم مسلمان۔ کامل اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور گلے رانا اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کامل پہلی بار اپنے غم سنا رہا تھا، اپنا تاریک حصہ اس کے سامنے کھول رہا تھا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو نارنجی لباس والے پنڈتوں کے درمیان دیکھا۔ یہ ایسا محلہ تھا جہاں اذان کی آواز بھی نہ آتی تھی، یہاں پوجا پاٹ کی آواز آتی تھی۔ ہر مسلمان بچہ اپنے بچپن میں جوش سے آیات دہراتا ہے، میں منتر دہراتا تھا کیونکہ میں نے وہی سنے تھے۔ اس کی آنکھیں کرب زدہ سی تھیں۔ رانا کو آج یہ شخص غیر لگا۔ اماں نماز پڑھتی تھیں، قرآن پڑھتی اور مجھے بھی پڑھا دیتی تھی، لیکن مجھے آیات کہاں سے یاد رہتی جب میرے آس پاس مندر کے گھنٹے، تلسی کی پوجا اور نہ جانے کون کون سے منتر گونجتے تھے۔ اسکول جانے لگا تو مجھ پہ آوازیں کسی جاتی تھی۔ برہمن مجھے مسلح اور مسلمان مجھے نیم برہمن کہتے تھے۔ میری پہچان، میرا عقیدہ سب مسخ ہو گیا تھا۔ میں نمازیں پڑھتا تو منتر یاد آتے تھے۔ ابا اس محلے کو چھوڑنے پہ راضی نہیں تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا ماحول اثر انداز نہیں ہوتا اگر انسان کے دل میں کھوٹ نہ ہو۔ میں کامل حشام، میرا عقیدہ مسخ شدہ اور میری پہچان گم شدہ تھی۔ آیات پڑھنے والوں کے گھر پیدا ہو کر بھی میں مندر کے گھنٹے بجاتا، تلسی کی پوجا کرتا اور منتر پڑھتا تھا۔ کوئی مجھ سے آیت الکرسی پڑھنے کو کہتا تو میری زبان پہ ہنوز
हनुमान चालीसा होती, लेकिन ये मेरा कसूर नहीं था। खैर मैं इसी तरह पला-बड़ा, अब्बा के पास ढेर सारा पैसा था, उन्होंने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। यहाँ आकर मैं आए दिन सुनता था कि आज आज़ादी के लिए फलाँ तहरीक चली, आज पाकिस्तान बनने की उम्मीद इतनी मज़बूत हुई। मुझे कोफ्त होती थी राना, उससे गर्दन झुका ली, आँसू टप-टप उसकी आँखों से गिरने लगे। कुल राना ने कभी उसे यूँ हारते नहीं देखा था, वो बोलते-बोलते थक गया था। गला नहीं, दिल थक रहा था। मैं बहुत तंग पड़ता था जब इन आज़ादी की तहरीकों के बारे में सुनता था। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता था कि ये फ़ज़ूल की रट है, ये खामख़ा की ज़िद है। भला आज़ादी क्या देगी? अरे! हमने इन लोगों के साथ सदियाँ गुज़ारी हैं, अब क्या आगे नहीं रह सकते? ये बस मुतनफ़्फ़िर फ़िरके की चाल है और कुछ नहीं। फिर एक दिन वो लम्हे भर को ख़ामोश हुआ। एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे करीब बैठा, फिर कहने लगा, "आओ कामिल हरशाम, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।" बरसों पहले की बात है, एक बादशाह के यहाँ 7 बेटियाँ थीं। उसे नरीना औलाद की बड़ी ख़्वाहिश थी, लेकिन 4 बेगमात के बावजूद उसके यहाँ औलाद नरीना नहीं थी। एक दिन बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने खैर खैरात की, लोगों में इनामात तक़सीम करवाए और बहुत खुशियाँ मनाई। बादशाह का बेटा अपनी 7 बहनों के साथ रहने लगा। उनके साथ रहता, खाता, पीता, उठता, बैठता। यूँ ही कई साल गुज़रे, शहज़ादा 18 साल का हो गया। इन्हीं दिनों बादशाह के महल पे हमला हुआ। कुछ बागी थे जिन्होंने रियासत के साथ गद्दारी की थी। बादशाह और उसकी बेगमात को मार डाला गया और बागी अब के सारे महल पे हमलावर हुए। बादशाह की 7 बेटियां मुलाजमाएं चीख चीख कर कहती थी, खुदा के लिए किसी मर्द को बुलाओ, खुदा के लिए किसी मर्द को बुलाओ। इन तमाम आवाज़ों के दरमियान एक मर्दाना आवाज़ भी थी। बादशाह का 18 साला बेटा रो रो कर पुकार रहा था, खुदा के लिए किसी मर्द को बुलाओ। गुले राना को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी होती महसूस हुई। वो थम सी गई। आस पास गुजरती हवा भी साकिन हो गई थी। कामिल कहता रहा, ये वो वक्त था राना जब मेरे मुंह पे चाबुक लगा था। मुझे साफ साफ बता दिया गया कि सोबत का असर क्या होता है। मुझे बताया गया कि इस कौम के साथ हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। ये नींद से जागने वाला लम्हा था और मैं जाग गया। मैंने पढ़ाई मुकम्मल की, हिंदुस्तान वापस आया और मुस्लिम लीग में शामिल हो गया, लेकिन मुझे कबूल नहीं किया गया। मुझे कामिल हशाम को मुसलमानों ने भी कबूल नहीं किया। मुस्लिम लीगी ऐसे नहीं होते। राना को बहुत बुरा लगा था। कामिल जख्मी सा मुस्कुराया और चेहरा उठाकर उसे देखा। मुस्लिम लीग इंसानों की जमात है, फरिश्तों की नहीं, और इंसान अपने साथ हुए जुल्म नहीं भूलते। मुस्लिम लीग के चंद लीडर अगर मुझे कबूल नहीं करते तो ये उनका हक है। उन लोगों ने इतने धोखे खाए हैं कि अब अपने बाजू पे सांप का गुमान होता है। हमने इस मुल्क को अपना समझा, लोगों को अपना समझा, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। हर मुस्लिम लीगी डसा हुआ है धोखे का, दगा का, बेईमानी का। दंगों में हमने इन लोगों को अपने ऊपर तलवार उठाते देखा, जो कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वो तलखी से हंसा। कुछ दिन कबल जो दंगे हुए थे उनमें हिंदुओं ने मुसलमानों को जानवरों की तरह मारा, घर लूटे, औरतों के साथ बुरा सलूक किया। मैं उन्हीं हिंदुओं के मोहल्ले से उठ कर आया हूँ। अब बताओ गुल, कौन करेगा मेरा एतबार? मैं करूंगी आपका एतबार, हमेशा, सारी जिंदगी। कामिल एक बार फिर सर झुकाकर हंस पड़ा। तुम उसे हंसते हुए देखो तो रो पड़ो। तुम कौन सा सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली हो? तुम तो कल सुबह लाहौर जा रही हो गुले राना। कोई बर्छी थी जो तेजी से राना के दिल में घुसा दी गई थी। वो पलक झपके बगैर कामिल को देखे गई। तुम जा रही हो ना? तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ रहकर क्या कर लोगी? वो आम से लहजे में कह रहा था, लेकिन क्या ये बात इतनी आम थी? दिल से खून रिसना क्या होता है, आज राना को इल्म हुआ था। मैं रुक सकती हूँ कामिल, अगर कोई मुझे रोकना चाहे। पागल मत बनो राना। वो हरीश, वो एक आवारा लड़का है, ऊपर से गैर मजहबी। खुद को उसके लिए ज़ाया मत करो, वापस जाओ। कोई पत्थरों का थाल था जो गुले राना के सर पे लुढ़का दिया गया था। आपको लगता है मैं हरीश के लिए रुकना चाहती हूँ? उसके हलक से फंसी हुई आवाज़ निकली। कामिल की आंखों में अनजाना सा तासुर था। और भला किस लिए रुक सकती हो? और है ही कौन? क्या कोई है राना? कामिल उसे बता रहा था कि कल रात के वाक़े के बाद वो उसके लिए नहीं है। वो इतनी आसानी से कैसे कह सकता था? राना को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। उसकी आंखें फैल गईं सदमे से, बेयकीनी से। आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है और तुम्हें शहर की सैर करवा लाऊं। कामिल अपनी जगह से उठा, हथेली राना के आगे फैलाई। वो बस उसे देखती रही। राना को समझ नहीं आया कि कामिल उसके दिल के अंदर घुसी घुसी बर्छी को निकाल रहा था या फिर मजीद तेजी से अंदर घुसा रहा था। कई लम्हे जब उसे हाथ न बढ़ाया तो कामिल ने झुककर खुद ही उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया।
آج تمہارا اس شہر میں آخری دن ہے، آؤ تمہیں سیر کروا لاؤں، کل تم واپس لاہور جاؤ گی، تمہیں جانا چاہیے، آخر یہاں رکھا ہی کیا ہے تم؟ آوازیں مدھم ہوتے ہوتے معدوم ہوتی چلی گئیں، اب سارا امرتسر چپ کی چادر اوڑھ گیا۔ جولائی کا آسمان آج آگ برسا رہا تھا۔ امرتسر کے ایک چھوٹے سے پارک میں اس وقت لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ بٹوارے کا وقت تھا، کسی کو سیر کرنے اور کروانے کی فرصت نہیں تھی۔ درخت کی چھاؤں تلے رکھی ایک سنگی بینچ پہ گلے رانا بیٹھی تھی۔ کامل اس کے پیروں کے قریب گھاس پہ بیٹھا تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا۔ رانا کے دل و دماغ میں آگ مچی تھی، روح زخمی ہو گئی تھی، لیکن بس لب سیے وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے بالآخر کامل کو مخاطب کر لیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت کیوں اختیار کی تھی کامل؟ اس کی آواز ہلکی اور پست تھی۔ میں اپنے نام کے ساتھ جڑا برہمن کا ٹھپا ہٹانا چاہتا تھا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں کامل ہرشام زندگی کے 30 سال بنارس کے پنڈتوں کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی کتنا عظیم ہوں۔ میں واقعی عظیم ہوں۔ جن نیک کاموں کو نمائش کے لیے کیا جائے، اللہ ان پہ ثابت قدمی نہیں دیتا۔ اللہ ان کے ذریعے سکون اور عزت نہیں دیتا۔ نمائش آپ کے عمل کو دو کوڑی کا کر دیتی ہے کامل۔ وہ یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو نصیحت کرتے وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حد پار کر آئے ہیں۔ اب ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لینا، ان کو آواز دے دینا، ان سب کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آزادی کیسے ملتی ہے کامل ہر شام؟ اب کے سوال بدلا۔ محنت سے، ہمت سے، یکجہتی اور ایمان سے، لگن سے۔ اس نے گنوایا پھر رکا۔ تم بتاؤ گل، آزادی کیسے ملتی ہے؟ قربانی سے، ایثار سے، بغیر کسی مفاد پرستی کے، بغیر کسی نمود و نمائش کے جذبے سے۔ آزادی ایسے ملتی ہے۔ کامل نے ٹیک لگا لی، بازو سینے پہ باندھ لیا، وہ ترچھا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو گل، میں خود کو دنیا کا سب سے عظیم انسان سمجھوں گا جب ملک آزاد ہوگا، جب ہم بٹوارا کریں گے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کو آزادی دلوانے میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ کامل ہر شام مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، ایک دنیا ہوگی جو میرا نام یاد رکھے گی۔ تم بتاؤ گل، تمہارے لیے خوش قسمتی کیا ہے؟ میرے لیے خوش قسمتی مختلف ہے۔ میں نے اگر قافلے کے ایک فرد کے زخم پہ مرہم رکھا، اگر ایک بہن کے سر پہ چادر رکھی، ایک بھائی کو پانی پلایا، ایک ماں کو اس کے بیٹے کے لیے کھانا دیا، یا پھر ایک باپ کو اس کی جوان بیٹی کے لیے محفوظ چھت دے دی، تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گی۔ کامل زور سے ہنسا تھا۔ پھر تم عظیم نہیں بن سکتی گل، کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے حصے میں کوئی عظیم کارنامہ نہیں آئے گا۔ اس نے بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ کچھ کام، کچھ عمل صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا، یہاں ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے۔ یہ کہانی اللہ اور ہماری ہے۔ باقی تمام لوگ تو غیر ضروری کردار ہیں۔ اصل معاملہ اللہ سے ہے، اور وہ اپنے لیے لٹائے جانے والے خزانے بھی رد کر دیتا ہے اور ایک پھوٹی کوڑی بھی قبول کر لیتا ہے۔ کامل حشام نیکی کا صلہ اللہ دیتا ہے، لوگوں کی کیا اوقات؟ یہ بس فلسفے ہیں گل، اصل زندگی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی کہانی، آپ کے کردار لوگ ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ اور دور ہوتا ہوگا جہاں کسی قسم کی کوئی نمائش نہیں تھی۔ یہ وقت، یہ دور، یہاں قیامت اور اللہ سے ملاقات کو دور کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو رانا بھی کچھ نہ بولی۔ خیر چلو آؤ، تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ کامل اٹھ کھڑا ہوا، بینچ پہ بیٹھی گلے رانا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ گلے رانا نے اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھی، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں، گلے رانا کو یہ آنکھیں ساری دنیا کی آنکھوں سے خوبصورت لگا کرتی تھیں۔ وہ بغیر تھکے پیروں پہر انہیں دیکھ سکتی تھی۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کامل ہرشام، میں بے قصور تھی۔ آہستگی، بے حد آہستگی سے اسے کامل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، رات گئی بات گئی، بھول جاؤ سب کچھ۔ اس نے بات ہوا میں اڑا دی۔ کیا گل رانا کو یوں ہی پاکستان واپس چلے جانا چاہیے؟ کیا کامل ہرشام میرے ساتھ بوگی نمبر 12 میں بیٹھ کر پاکستان نہیں جائے گا؟ مجھے دیکھے کامل اور بتائیں، کیا میں چلی جاؤں؟ کامل نے نظریں چرا لیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ دل کے معاملے میں دوسروں کی رائے نہیں لی جاتی، وہ اپنے فیصلے خود سنا دیتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں اور سوال کریں۔ گھاس کے کتے پہ کھڑے شخص نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے مناظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ اے کامل ہر شام کے سرمئی دل، تم اپنے مستقبل میں کیا دیکھتے ہو؟ گل رانا کے ساتھ بوگی نمبر 12 کا سفر، یا… اس نے آنکھیں پٹ سے کھول دیں، اب کہ اس کی آنکھیں کسی بھی تاثر سے پاک تھیں، کھوکھلی بے جان۔ تمہیں جانا چاہیے گل، تمہیں چلے جانا چاہیے، وہ غیر انسانی آواز میں کہہ کر ایک بار پھر رانا کی جانب ہتھیلی بڑھا چکا تھا، جسے اس نے نہیں تھاما۔
وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نقاب کو ایک بار پھر یوں اوڑھا کہ بس آنکھیں نظر آتی تھیں، سیاہ خوبصورت ساحر آنکھیں۔ وہ اٹھ کر جا رہی تھی، اب اسے جانا ہی چاہیے تھا۔ ہاں، واپسی کے سفر میں اس نے کامل کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، قدموں میں لرزش تھی، مگر وہ کامل جیسے معذور کا ہاتھ نہیں تھام سکتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں جگہ جگہ فساد اور قتل و غارت عام ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں اب مسلمان گنتی کے بھی نہ رہے تھے۔ کچھ وقت میں ملک آزاد ہونے والا تھا، ہر کوئی جانتا تھا، لیکن ہندو اور سکھوں کو یہ بات اپنی غیرت اور مردانگی پہ چوٹ لگی تھی۔ سو انہوں نے وہ کیا جس کا ذکر کسی بھی قوم کا دل دہلا سکتا تھا۔ مسلمان ہجرت کر رہے تھے، گلی کوچے خالی ہونے لگے تھے۔ ایک ایسی ہی خالی اور لمبی گلی میں اس وقت دو لوگ تھے۔ حویلی سے ذرا فاصلے پہ وہ دونوں ٹانگے سے اتر گئے۔ ٹانگے والے کو روپے پکڑا کر کامل اب رانا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ آج شام میں اور اماں بنارس جا رہے ہیں۔ اماں کو گھر چھوڑ میں واپس دہلی چلا جاؤں گا۔ چند دنوں میں ملک آزاد ہو ہی رہا ہے۔ دہلی سے میرا اگلا سفر لاہور ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ رانا غائب دماغی سے سنتی رہی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حویلی کے قد آدم دروازے کے پاس رک کر رانا نے سوال کیا۔ کامل نے اسے نہیں دیکھا۔ ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک رشتہ جسے میری اور تمہاری اماں بنا رہی تھیں وہ نہیں بن سکا، اس میں ایسی کیا بات ہو گئی؟ گل رانا اس سے کہہ نہ سکی کہ رشتہ تو وہ دونوں بھی بنا رہے تھے۔ ہاں، کوئی عہد نہ ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی تھی، لیکن کیا دلوں کے تعلق کو ان سب کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گل؟ اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے۔ اس شخص سے کیا ناراض ہونا جو بات کرتے ہوئے آنکھیں چراتا ہو، بولتے ہوئے الفاظ بدل لیتا ہو۔ ایسے لوگوں پہ ترس آتا ہے، اور مجھے آپ پہ جی بھر کر ترس آ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے آپ کو بھیک میں مردانگی دے دوں، یا پھر گلے رانا جیسا حوصلہ اور ہمت۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتی اندر چلی گئی، اور کامل حشام بس یوں ہی کھڑا رہا۔ گلی میں کہیں سے بھجن کی آواز آتی تھی۔ کامل نے لاکھ چاہا کہ اسے دہرا نہ سکے، لیکن وہ بچپن کے گیت کے مانند ازبر تھا۔ حویلی کے اندر جاتے ہوئے اسے اماں نے دیکھا، پھر اس کے حکم میں چل کر آتے کامل کو دیکھا۔ جو الفاظ منہ میں آئے تھے انہیں واپس حلق میں دھکیل دیا، کوئی سوال جواب نہ ہوا۔ گل آنگن کی اور بڑھ گئی، کامل دوسری منزل پہ واقع اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام۔ حویلی کے داخلی دروازے پہ آج رش سا تھا۔ کئی خاندان اور غیر خاندان کی عورتیں فریدہ حشام سے گلے مل کر انہیں رخصت کر رہی تھیں۔ کامل ہاتھ میں سفری بستہ لیے کھڑا تھا، آنکھیں بے تاثر تھیں، یوں گویا کبھی کسی جذبے نے چھوا تک نہ ہو۔ کھڑکی میں کھڑی گل رانا آج بھی بغیر کسی کی پرواہ کیے براہ راست اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں اس کے حکم میں کھڑی تھیں کہ ہمت نہ ہوتی تھی بھابھی کا سامنا کرنے کی۔ نوری تعصب سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ گل رانا نے اسے ہمیشہ کہانیاں سنائی تھیں، لیکن آج کی کہانی میں کوئی امید نہیں تھی۔ تیرے جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے بخت کو ٹھوکر مار کر آتی ہیں۔ ارے کمبخت، اگر اس رات خاموش رہ جاتی تو یہ نہ ہوتا۔ آج تو ہنسی خوشی کامل کے نام کا دوپٹہ اوڑھے بیٹھی ہوتی۔ ملک آزاد ہو نہ ہو تو محبت کی غلام ہو گئی ہے رانا۔ اماں، جس کا اپنا کوئی نام نہیں وہ مجھے کیا نام دے گا؟ جس کی اپنی خوشی کی ڈور کسی اور سے جڑی ہے وہ میرے ساتھ کیا ہنسے گا؟ کامل حشام ذہنی غلام ہے، وہ آزاد ٹکڑے پہ جا کر بھی قید رہے گا اور میں قفس میں رہ کر بھی آزاد۔ کامل غلط کہتا ہے، آزادی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اماں کچھ بڑبڑاتے ہوئے سامان باندھنے لگی کہ صبح فجر کے بعد نکلنا تھا۔ گل رانا یک ٹک لکڑی کے نقش و نگار والی کھڑکی سے لگی باہر دیکھتی رہی۔ وہ آنگن میں کھڑا تھا پورے قد کے ساتھ۔ وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر آنکھیں نہ تھکتی تھیں، لیکن گل رانا تھک رہی تھی۔ کم وقت کو جانا تھا تو جائے، یہ جانے والے آخری ملاقات آخری لمحہ کیوں متعین کرتے ہیں؟ جب جانا ہی ہوتا ہے تو پھر سلامتی بھیجنے اپنی وفائیں یاد کرانے کیوں آتے ہیں؟ کیوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہجر کا پیغام سناتے ہیں؟ کیوں آخری لمحے ان آنکھوں کے نظارے حفظ کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمی دیکھ دل ہی دل میں کھلی اڑاتے ہیں؟ کاش کبھی کسی کو جانے والوں کے یہ بدتمیزانہ آداب سمجھ آ سکیں، کاش۔ رانا نے پلکیں جھپکی تو چند موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اسی لمحے کامل نے نظریں اٹھائیں، اور اسی پل اس کی نظریں گل رانا کی نظروں سے ملیں۔ لکڑی کی قدادم کھڑکی سے ٹیک لگائے، آنکھوں میں نمی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، لمحے مزید چند لمحے، اور پھر اس سے نظر پھیر لی۔ نظر کا یہ پھیر لینا گل رانا کے دل کو کاٹ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ پلٹ گیا۔ اس نے سفری بستہ کندھے پہ ڈالا اور پلٹ گیا۔ گل رانا کئی لمحے سن ہوتے دل، شل ہوتے قدم، اور رکتی ہوئی سانسوں کے درمیان
इस बेलों से ढकी खिड़की से लगी खड़ी रही। अमृतसर खयानतकार था। लाहौर ने उसे जिंदा दिल गुलेराना दी थी, लेकिन वो खयानतकार उसका दिल तोड़कर उसे वापस भेज रहा था। काश शहरों के कोई एहतसाब की अदालत होती, अमृतसर को फिर सजाए मौत होती। अगली सुबह मसरूफियत की सुबह थी। हवेली में गहमा गहमी मामूल की रही। कुछ लोग सामान बांधे अपने घरों को रवाना हुए, कुछ का कयाम अभी भी लंबा था। गुले राना और उसकी माँ सुबह नाश्ता करने के बाद अपनी अंधेरे में रेल अड्डे की जानिब रवाना होने लगे थे। कई बार उसका दिल चाहा था कि उन जीनों पर जाकर बैठे, आज कामिल के हिस्से की चाय भी खुद पिए। लालटेन की जर्द रोशनी में आज उसका चेहरा ना देख पाई तो क्या हुआ। तस्वुरात की दुनिया तो बहुत वसी है। वो उसके सामने बैठ भी सकती थी, उसे देख भी सकती थी। कई सारे शिकवे, रंज, तफक्कुरात और सबसे बढ़कर वीरान दिल लिए गुलेराना ने मटियाली हवेली को अलविदा कहा था। तांगे में बैठते हुए उसे कामिल की गाड़ी याद आई थी। सड़क पे खानों की खुशबू सूंघते हुए उसे लाहौरी पुलाव याद आया था। तांगा हिचकोले खाता अमृतसर की सड़कों पे दौड़ रहा था। अम्मा कहती थी अल्लाह की ज़मीन है, जैसी यहाँ वैसी वहाँ। लेकिन लाहौर ने तो कभी गुलेराना का दिल यूं उदास नहीं किया था। रेल अड्डे की पीली बेंच पे बैठी वो आते जाते लोगों को देख रही थी। नूरी अपने रेडियो के साथ छेड़खानी कर रही थी। उसे दुनिया भर के चैनल्स पे चलती बोलियां सुनने का शौक था। बात चाहे खालिस अंग्रेजी में हो रही हो या फिर टेढ़ी फ्रेंच में, उसे सब सुनना था। रेडियो की घर घर की आवाज़ अब थम चुकी तो आवाज़ों का रास्ता साफ हुआ। और जो पहली आवाज़ खबर सुनने को मिली वो ये थी। तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मुत्तला किया जाता है कि मुल्क भर में दंगे और फसाद हद से बढ़ने लगे हैं। लिहाजा अपने जान और माल की हिफाजत करें। आप सब। रेडियो से निकलती आवाज़ यकदम दब गई। ज़मीन गोया लरजने लग गई हो, यूं जैसे एक भारी तादाद वाली फौज ने यहाँ का रुख कर लिया हो। शोर ऐसा शोर उठा कि कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतह। भड़कीले शौक रंगों के कुर्ते, सर पे बांधी पगड़ियां और तैबंद बांधे अमृतसर के सिख हाथों में छुरी, चाकू, तलवार, लाठियां लिए आ रहे थे। उनके चेहरों से नफरत टपकती थी, उनकी आंखें लहू चिलकाती थीं। यकदम अम्मा ने इन दोनों का हाथ पकड़ा और भागने लगी। उनकी हुक्म में चीखें बुलंद हो रही थीं। वो लोग चुन चुन कर मुसलमानों को मार रहे थे, ऐसी बेदर्दी से कि कलेजा फट पड़े, ऐसी दरिंदगी से कि दरिंदे भी खौफ खाएं। चीखों कराहों की आवाज़ें दब जाती थीं, लेकिन उनके नारे ना दबते थे। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतह। तमाम सिख बुलंद आवाज़ में नारे लगाते जाते और इंसानों के जिस्मों के अंदर चाकू छुरियां घुसाते जाते। लोगों के सर उनके जिस्मों से अलग हो रहे थे, खून कटे हुए आज़ा। यकदम रेल अड्डे का मंजर ही बदल कर रह गया था। एक बूढ़ी माँ अपनी दोनों बेटियों के हाथ थामे भाग रही थी। गुलेराना का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ रहा था। कदम लरज रहे थे, लेकिन वो भाग रही थी, अंधाधुंध भाग रही थी। वो बार बार पीछे मुड़ कर देख रही थी। ये लोग मर्दों को कत्ल करते थे और औरतों को उठा लेते थे। गुलेराना का दिल एक पत्ते की मानिंद लरज रहा था। उसे मौत कबूल थी, ये जिंदगी नहीं। इश्तियाल ज़दा हजूम उनके बेहद करीब था। जब अम्मा इन दोनों का हाथ पकड़े फौरन रेल अड्डे पे बने टिकट घर में घुस गईं। बाहर से अब भी लोगों के चीखने, रोने, बद्दुआएं देने की आवाज़ें आती थीं। कहाँ है तुम्हारा जिना, कहाँ है तुम्हारा इकबाल, बुलाओ, खुदा को बुलाओ। अपने अलग वतन जाओगे, सारी ज़िंदगी यहाँ गुलामी की है, अब चले हैं वतन बनाने। यहाँ से जिंदा जाओगे तो वतन बनाओगे ना। आवाज़ें राना के कानों में पड़ रही थीं। पसीना, खौफ, गैरत, वो मिले जुले तासुरात के साथ इस डरबेनुमा दफ्तर में मेज़ के नीचे बैठी थी। उसे आज मौत से खौफ नहीं, जिंदगी से खौफ महसूस हुआ था। बाहर से आती आवाज़ें लम्हा ब लम्हा तेज़ होती जाती थीं। आज उसे मालूम हुआ था गैर मुल्क क्या है, अपने दीनी लोगों की कसरत ना होना क्या है। इसी लम्हे 3 खौफजदा औरतों ने कदमों की चाप सुनी। नूरी रोने लगी थी। अम्मा ने फौरन अपने दुपट्टे का पल्लू उसके मुंह में ठूंस लिया। राना ने अपने दोनों हाथ मुंह पे रख लिए। उसे अमृतसर आना हमाकत लगी। उसे अपनी कहानी में अपनी मौत नजर आई। आंसू उसकी आंखों से भल भल बह रहे थे। उसने बेख्तियार एक हिचकी ली और उसी हिचकी के साथ दफ्तर का दरवाज़ा खुला। जर्द कुर्ते पे सुर्ख खून के धब्बे लिए एक सिख अंदर दाखिल हुआ। उसके आगे पीछे 3-4 और मर्द अंदर दाखिल हुए। अब की अम्मा के साथ साथ उनकी दोनों बेटियों के ओसान वाक़ईतन ख़ता हुए थे। बुढ़िया यहाँ छुपी बैठी है, क्या लगा था पाकिस्तान की टिकट कराएगी? क्या लगा था यहाँ से जिंदा सलामत जाएगी? उन्होंने नीचे झुककर तीनों को घसीटकर बाहर निकाला। अम्मा चीख रही थीं, अपनी बेटियों को इन जानवरों से छुड़वा रही थीं।
बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक सिख ने नूरी को अपने कंधे पे उठा लिया। गोले राना का दिल उछल कर हलक में आया था। उसे बाजू से घसीट कर ले जाने वाले आदमी को वो जोर जोर से मुक्के मार रही थी, जिसका उस पे हिस पे कोई असर नहीं हुआ होता था। मेरी बहन को छोड़ो, तुम्हें खुदा, तुम्हारे खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए मेरी बहन को छोड़ो। क्रिख्त चेहरे वाला सिख उसे बालों से घसीट कर अपने साथ ले जा रहा था। अम्मा को इन लोगों ने अब तक निरखे में ले रखा था। चंद एक और औरतें भी थीं जिनकी बेबसी का तमाशा ये बेहिस लोग देख रहे थे। नूरी की चीखें, खून में लिपटे लोग, फर्श पे जगह जगह पड़े कटे हुए आज़ा, इन सब के दरमियान गुले राना ने वो मंजर देखा जिसे वो सारी जिंदगी नहीं भुला सकती थी। नारंगी चोले वाले सिख ने एक तेज धार चाकू उसकी माँ के सीने में घोंप दिया, फिर उसकी पसलियों में, फिर पेट में, और फिर एक बार फिर सीने में। अब के वो रुका नहीं, वो धड़ाधड़ उस तेज धार चाकू से उस उधेड़ उम्र औरत के जिस्म में सुराख करता चला गया। यही हाल बाकी औरतों का था। गुल राना का जिस्म यकदम ढीला पड़ गया, आंखें खाली और लब हल्के से वार रह गए। उसकी कलाई बेसांस हुई और जिस शख्स ने उसे पकड़ रखा था वो बेसांस कटी पतंग सी उसके हाथ से छूटकर फर्श पे गिर गई। अम्मा आखिरी सांसें ले रही थी। राना सांस भी ना ले सकी। वो जमीन पे खून से लथपथ जमीन पे बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसके सर पे खड़ा सिख उसके पेट टांगों पे लात लात ठुड्डे मार रहा था, लेकिन हर तकलीफ खत्म हो गई थी। उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। वो बिल्कुल उसी सीध में बेसुध पड़ी थी जिस सीध में गुलेराना। दोनों की आंखें खुली हुई थीं। एक की आंखें कुछ पल में बंद हो जाती हमेशा के लिए, और एक की आंखें कभी ना बंद होने के लिए खुली रहती। इसी असना में मुसलमानों का एक गिरोह भी नारे तकबीर के नारे बुलंद करता यहीं आया था। उनके हाथों में ऐसे खंजर, ऐसी छुरियां, ऐसी तलवारें नहीं थी। कुछ नहींते थे, कुछ के हाथों में लाठियां थीं और कुछ के हाथों में पत्थर। नारंगी चोले वाला सिख अब न जाने कहाँ चला गया था। गुल को मालूम ना हो सका। एक मुसलमान लड़का अब नूरी को उसी सिख से छुड़ा रहा था। क्यों? कैसे गुल को अंदाजा ना हो सका? दो गुरु आपस में भिड़ पड़े पड़े थे, कौन हावी था, कौन पिस रहा था, गुल जान न सकी। उसकी माँ उसके सामने तड़प रही थी। रफ्ता रफ्ता उसकी आंखें बंद हो गईं। गुल के दिल पे जैसे धक्का लगा था। वो सकते के आलम में पथराई आंखों से उस मंजर को देख रही थी। नूरी उससे लिपट कर रो रही थी। उसकी माँ मर गई थी। गुले राना को लगा सारी आवाजें, सारे लोग, सारे किस्से, सारी जमीन, बल्कि सारी कायनात ने आखिरी सांस ले ली हो। कई लम्हे बाद वो उठी थी। उसके आसपास जंग सी छिड़ी थी। दो गिरोह एक दूसरे को काट रहे थे, चीर रहे थे। खून की होली थी और चीखों कराहों की दिवाली। इन सब के दरमियान वो खुद को घसीटती हुई अपनी अम्मा के करीब ले जा रही थी। चंद पल कबल उसे कोई मर्द भी यूं ही घसीट रहा था, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ नहीं थी। मट्टी से अटे खून में लथपथ कपड़े, बिखरे बाल और नंगे सर, वो अपनी माँ के करीब थी। उनकी आंखें खुली थी, शायद अपने बेटे की राह तक रही थी। जिस्म जगह जगह से फाड़ दिया गया था। राना ने आहिस्तगी से उनकी आंखें बंद कर दी और वो बंद हो गईं। फिर उसने उनका फरबहा हाथ अपने हाथ में लिया। आंखों के चंद कतरे उनके हाथ पे गिरे। उसने इस हाथ को अपनी आंखों से लगाया, फिर धीरे से लबों से छुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका सारा बदन लर्जिश का शिकार था। अम्मा का दुपट्टा फर्श नशीन था। उसने दुपट्टा उठा लिया और अपनी माँ के जिस्म पे ओढ़ा दिया। मुल्क, खित्ते, कौमें आज़ादी की कीमत चुकाती हैं, जैसे गुलेराना चुका रही थी। अपनी माँ का चेहरा ढकते हुए उसके लबों से धीरे से चंद अल्फाज अदा हुए थे। अल्लाह के हवाले किया। मैंने अपनी माँ को अल्लाह के हवाले किया। आगे उससे कुछ याद नहीं था। वो बस औंधे मुंह जमीन पे गिर पड़ी थी। बस उसकी आंखें बह रही थीं। बस उसकी बहन रो रही थी। गुल ने आखिरी मंजर बस अपनी माँ की बंद होती आंखों का देखा था। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी बसारत धुंधली पड़ने लगी। आंखों पे बोझ पड़ा, दिमाग गायब होने लगा और चंद ही लम्हों में वो होश से बेगाना थी, तारीकी, सकून और गुमनामी में। जिस जगह उसकी आंख खुली वो कोई कैंप था। लकड़ी के फटे पे पड़े पड़े उसका जिस्म अकड़ गया था। उसे करवट बदलनी चाहिए, लेकिन दर्द शदीद था। उसे आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन बसारत धुंधली थी। उसका गला खुश्क हो रहा था। कोई वजूद था जो उसे आपा पुकार रहा था। कोई वजूद था जिससे वर्दी पहन रखी थी, वो उसे गुड़िया पुकार रहा था। राना ने जरा की जरा नजर खोली। उसका भाई उसके सामने खड़ा था। वो उसके गाल थपथपा रहा था। मेरा बेटा, मेरा मुराद आएगा तो हम कोरमा बनाएंगे, मुराद आएगा तो हम पिंडी चक्कर लगाएंगे। गुले राना ने आंखें झपकी। मनाजिर साफ हुए। वो आ गया था। वो अब आया था जब उसकी राह तकती आंखें बंद हो चुकी थीं। जाने वालों की राह में आंखें नहीं लगाती अम्मा, वरना सफर लंबे हो जाते हैं। आंखें थक जाती हैं, दिल फट पड़ते हैं। आने वालों को अपनी मर्जी करने दे अम्मा।
اس کے ذہن میں اپنی اور اماں کی باتیں گونج رہی تھیں، پھر لوگوں کی کراہیں، خون، لاشیں، اماں کا چہرہ، اور یہاں اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں، نوری اس کے سرہانے کھڑی تھی، روئی روئی آنکھیں، گال پہ آنسوں کے نشان۔ مراد اس کے پاس تھا، فکر مندی سے اس کو تکتا ہوا۔ ان دونوں چہروں پہ ایک چہرہ غالب آ گیا، اس کی اماں کا آخری چہرہ۔ اللہ جانے کم بختوں نے قبر دی ہوگی کہ شمشان گھاٹ۔ دل ایک بار پھر پسیجنے لگا، آنسوؤں میں تیزی آنے کے بجائے ختم ہو گئے۔ اس نے آنکھیں موند لیں، ذہن پہ بوجھ بڑھنے لگا اور آنکھیں بھاری پڑیں۔ کوئی منظر اس کی آنکھوں کی تاب نہ بجھا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر غنودگی میں چلی گئی۔ اگلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو جسم کے نیچے سے تختہ غائب تھا۔ وہ ٹاٹ کے پیوند زدہ چٹائی پہ پڑی تھی۔ خیمے سے جھلستی ہوئی دھوپ سارے خیمے میں گرمی پھیلا رہی تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکن پڑی رہی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو نوری اس کے دائیں طرف لیٹی تھی، بغیر کسی تکیے، بغیر کسی چٹائی کے۔ مٹی پہ پڑا اس کا بدن پسینے سے تر تھا۔ گلے رانا کے دل کو جیسے کسی نے برچھی سے چیر دیا ہو۔ نکاہت اتنی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ ذرا سی جدوجہد کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ پاس ہی گدلے سے جگ میں پانی پڑا تھا۔ اس نے جگ منہ سے لگا لیا اور گٹاگٹ سارا پانی پی گئی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال گویا چپک گئے ہوں، چہرہ یوں جیسے صدیوں کی کوئی بیمار۔ دیوانہ وار پانی پیتے ہوئے اس کی گردن گیلی ہو گئی۔ اسی لمحے خیمے کا پردہ واہ ہوا اور مراد اندر آتا دکھائی دیا۔ گلے رانا کو یوں بیٹھے دیکھ وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکا تھا۔ تم ٹھیک ہو رانا؟ تم ٹھیک ہو گڑیا؟ میرے اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، جسم میں کچھ جنبش نہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں جھپک کر کھولیں، چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں نے تمہارے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا ہے رانا، خدا کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ اماں مر گئی مراد، میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ تم نے اماں کو دیکھا؟ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ مراد نے لب بھینچ لیے گویا ضبط کرنا چاہتا ہو، آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ اماں مری نہیں ہے رانا، اماں شہید ہوئی ہیں، تو فکر نہ کر، وہ ہم سے بہتر جگہ ہوگی، اللہ نے اسے قربانی کے لیے چن لیا تھا۔ مجھے اماں کو دیکھنا تھا مراد، اماں مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ اماں کو آنا چاہیے نا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے پہ جمائے پوچھ رہی تھی۔ مراد نے دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانے والوں کی راہ میں آنکھیں نہیں لگا لیتے، ورنہ سفر لمبے ہو جاتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں اور دل پھٹ پڑتے ہیں۔ جانے والوں کو ان کی مرضی کرنے دیا کر رانا۔ وہ کمبخت کہاں اور کس جگہ اس کے الفاظ اسے واپس لوٹا رہا تھا۔ گلے رانا کا جی چاہا تھا چیخ چیخ کر روئے، ساری دنیا کو بتائے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اپنے بھائی کے سینے سے سر لگائے وہ بس ساکن بیٹھی رہی۔ مراد روتا رہا، اپنے سفر کی داستان، فوج کے قصے، تن کی سختی، وہ نہ آنے والا بہانے بنا رہا تھا۔ رانا چپ چاپ سنتی رہی۔ ایک پل کو دل میں خیال آیا تھا کہ کامل حشام کہاں ہوگا۔ اس خیال نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ پھر اماں کا چہرہ یاد آیا اور یہاں ہر درد ختم ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد خیمے میں بچھے ٹاٹ پہ وہ تینوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ مراد اسے پچھلے دنوں کی باتیں بتا رہا تھا۔ مجھے اسی ریل اڈے سے واپس لاہور جانا تھا جہاں تم سب تھے۔ میں جب اپنے فوجی دستے کے ساتھ وہاں پہنچا تو مجھے نوری نظر آئی۔ اماں نے مجھے خط لکھا تھا، خاص طور پہ تاکید بھی کی تھی کہ اس بار چند دنوں کی چھٹی لے کر حویلی آ کر ان سے مل لوں۔ اماں کے ذکر پہ اس نے نوالا واپس رکھ دیا۔ نوری ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ گلے رانا نے اسے بھی کھانا چھوڑتے دیکھا تو اپنا بنایا نوالا اسے کھلانے لگی۔ وہ اب رانا نہیں تھی، اب وہ اماں بھی تھی۔ میں نہیں آ سکا گڑیا، مجھے آنا چاہیے تھا۔ وطن آزاد ہو نہ ہو میں ساری زندگی ضمیر کی قید میں رہوں گا۔ میں نے اپنی اماں کی بات نہیں مانی، میں کس منہ سے واپس جاؤں؟ میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے نوالا رکھ دیا، سر کو ہتھیلی پہ گرائے وہ دھیمی آواز میں گریا کر رہا تھا۔ ہم یہاں کتنے دنوں سے ہیں؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو مراد نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اماں کے بعد شاید تجھے کچھ ہو گیا تھا۔ میں نے 1 ہفتہ تیرے ہوش میں آنے کی دعائیں کی ہیں گڑیا۔ پہلے 4 دن تو بخار کا زور ہی نہ ٹوٹا، پھر بڑی مشکلوں سے بخار اترا۔ یہ کیمپ ہے رانا، یہاں سارے ہندوستان کے مسلمان جمع ہیں، 1-2 روز میں قافلہ نکلے گا۔ ہم لاہور جائیں گے رانا، تجھے لاہور کی کنیت میں پاکستان کا نام دیکھنا تھا نا؟ خواب پورے ہو رہے ہیں، قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ تو کہ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ کچھ بول دے، خدا کے لیے کچھ بول۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے پھٹ پڑا تھا۔ جوان بہن 7 روزہ بے ہوشی سے اٹھی تھی اور اب منہ سی لیا تھا۔ دل نہ دکھتا تو کیا ہوتا؟ جانتا ہوں اماں کی موت نے تیرے دل پہ گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اماں مری نہیں ہے، اماں کو میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے، اماں نے قربانی دی ہے۔ میں جوگ لے کر نہیں بیٹھی، شہیدوں کے گھرانے صابر ہوتے ہیں، میں نے صبر کر لیا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔
پھر تم بولتی کیوں نہیں ہو آپا؟ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے۔ نوری سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ رانا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے سامنے بیٹھے مراد کو دیکھا۔ کیا تجھے افسوس ہے رانا؟ کیا میری طرح تیرا ضمیر بھی قیدی ہو گیا ہے؟ گلے رانا چند پل خالی حالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ آنکھوں کی جوت آج بجھ گئی تھی۔ گردن جھکا دی۔ رانا نے آج پہلی بار گردن جھکائی تھی۔ میرا ضمیر قیدی نہیں ہے، گلے رانا کا دل بے عیب ہے، لیکن ایک پھانس ہے جو چپ سی گئی ہے۔ جن مقاصد کے لیے، جن عزائم، جن نظریوں کے لیے ہزاروں مائیں بہنیں اور بھائی قربان ہوئے، کیا پاکستانی ان کی لاج رکھ لیں گے؟ الفاظ تھے کہ سیسا مراد جل کر خاک ہو گیا۔ آس پاس گویا سکوت چھا گیا۔ اس نے گردن اب تک جھکا رکھی تھی۔ خوف آتا ہے کہ اگر 70 سال بعد زندہ رہے تو کیا پاکستان ویسا ہوگا جیسا ہم نے سوچا تھا، یا پھر لاہور کے لوگ نارنجی چولے والے سکھ بن جائیں گے اور بیٹیوں کی عزت خراب کریں گے؟ کہیں سندھ کے لوگ دہلی کے امراء تو نہ بن جائیں گے کہ غریبوں کے حق پہ ڈاکے ڈالنے لگیں؟ بلوچستان کہیں قافلے لوٹنے والوں میں سے تو نہیں ہوگا نا؟ اور خیبر والے ذات پات کا فرق تو نہیں کریں گے نا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، اس نے گردن اٹھائی، ساکن بیٹھے مراد کو دیکھا، اس کی آنکھیں خوفزدہ تھیں۔ گل رانا انسانوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا نا مراد؟ پاکستان ایسا نہیں ہوگا نا؟ یہ لوگ ہماری قربانیوں کی لاج رکھ لیں گے نا؟ ہمارا پاکستان ایسا نہیں ہوگا رانا۔ ہمارے حوصلے، قربانیاں، عزائم، لاہوری ان کی قدر کریں گے۔ بلوچستان والے اپنے بچوں کو ہمارے قصے سنائیں گے اور خیبر مساوات کا علم بردار ہوگا۔ ہماری بھوک رائے گاہ نہیں جائے گی۔ سندھ ہر مہاجر کی دعوت کرے گا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو دلاسا دے رہا تھا۔ خدا اس کے الفاظ کو سچائی دے۔ اگلے چند دن بے حد بے سکونی کے تھے۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، بلکہ اب تو اپنے اختتام کو جا رہا تھا۔ کیمپ میں دن عجیب بے کلی میں گزرتے تھے۔ اگست کی دھوپ جب پلاسٹک کے خیمے سے ٹکراتی جسم جھلساتی تھی تو گل رانا کو اپنے گھر کی جھلی پنکھی یاد آتی تھی۔ کس طرح وہ ناشکری کرتی تھی، کس طرح وہ اماں ابا کو غربت کے طعنے دیتی تھی۔ کیمپ اسے سب یاد دلا رہا تھا، اچھا برا سب۔ صبح ہوتی تھی تو قافلے کے امیر کچھ نوجوان لڑکے چائے اور سوکھی روٹی کا انتظام کر آتے تھے۔ کبھی کوئی امیر مسلمان مدد کر دیتا تو کبھی مسلم لیگ معاملات سنبھال لیتی تھی۔ حقیقی معنوں میں تو مسلم لیگ اپنے فرائض اب ادا کرنے لگی تھی۔ سفید کرتے والے عظیم رہنما لوگوں کی داد رسی کرتے، بہنوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے اور ماؤں کو دلاسا دیتے تھے۔ بے رنگ پھیکی چائے دیکھ گلیرانا کو امرتسر کی وہ چند صبح یاد آتی تھیں، وہ لالٹین کی روشنی، وہ گاڑھے دودھ کی بنی چائے۔ کچھ اور بھی تھا جو یاد آتا تھا، لیکن دل کو ڈپٹ کر سلانے کے معاملے میں گلیرانا کو کوئی ثانی نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے میں پانی سے زیادہ پتلی دال نصیب ہوتی تھی اور روٹی کبھی آدھی تو کبھی پوری۔ رانا خیمے کے باہر کھڑی لوگوں کو روٹی کے ٹکڑوں پہ لڑتے ہوئے دیکھتی تھی۔ جنہیں مکمل روٹی مل جاتی ان کے چہرے خوش ہو جاتے اور کچھ آدھی ادھوری روٹی لاتے ہوئے مایوس رہتے تھے۔ ان دنوں وہ ایثار کا جذبہ بھی دیکھتی تھی۔ عورتیں دوسری عورتوں کو اپنے خیمے آنے کا کہتی تھیں۔ بہن اپنے بچے کو میرے خیمے میں لٹا دو، تمہارا تو اب تک دھوپ میں جھلس رہا ہے۔ قربانی تو ان لوگوں پہ ختم ہوتی تھی جب رانا کسی توانا مرد کو آدھی روٹی کھا کر آدھی دان کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بھائی ہمارا پیٹ بھر چکا، یہ روٹی تم اپنے بچے کو کھلا دو، کب سے ننھی جان بلک رہا ہے۔ تشکر کے وہ آنسو، مصیبتوں سے نکلنے کی وہ امید رانا کے دل کو موم کر دیتی تھی۔ شام میں سارے مرد خیموں سے نکل کر ذرا آگے میدان میں جا بیٹھتے تھے، جہاں وہ رات دیر تک رکھوالی کیا کرتے۔ ایک جاگتا تو ایک سوتا تھا۔ مستقبل کے عزم بنائے جاتے تھے، ماضی کے قصے دہرائے جاتے تھے۔ چائے کی پیالی نہ صحیح، پانی کے گلاس پہ بھی گھنٹے گزر جاتے تھے۔ عورتیں ایک جگہ ٹولی بنا کر بیٹھ جایا کرتی اور اپنے غم سناتی۔ کوئی جائیدادیں چھوڑ کر آئی تھیں، کسی نے گھر والوں کی جان کھوئی تھی، کئیوں نے کی عصمت دھری کی گئی تھی، لیکن بلا کے حوصلے تھے جو آج بھی نہ ٹوٹتے تھے۔ ایسے قدم تھے جو اب بھی واپسی کے بجائے آگے بڑھنے کو تیار تھے۔ وہ جب کسی 16-17 برس کی لڑکی کے چہرے پہ اداسی دیکھتی تب اسے کامل یاد آتا تھا۔ دل سے خون رسنا کیا ہوتا ہے اسے معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ مہاجر کیمپ میں دن تو گزر جاتے تھے، رات نہ کاٹے کرتی تھی۔ کیڑے مکوڑے فرش پہ رینگتے ہوئے کبھی اس کے پیروں سے چمٹ جاتے، کبھی گردن سے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر لالٹین کی روشنی میں آس پاس گہری نظر دوڑاتی، کہیں نوری کو مچھر تو نہیں کاٹ رہے، کہیں کوئی بچھو تو آس پاس نہیں۔ راتیں لمبی تھی، شاید بس رانا کے لیے ہی لمبی تھی، ورنہ باقی لوگ تو سوئے پڑے رہتے تھے۔ بس وہی تھی جو آدھی رات کو جاگ جایا کرتی اور پھر خیمے سے باہر نکل کر لالٹین کی روشنی میں گھنٹوں بے مقصد بیٹھی رہتی۔ کبھی اسے کوئی ادھ کھانا کھایا مرد بھوک کے مارے ٹہلتا دکھتا
تو کبھی کوئی ماں اپنے دودھ کے لیے روتے بچے کو تھپک رہی ہوتی۔ کیمپ کے ہر چہرے پہ ہر دوسرے دن مختلف تاثر ہوتا۔ ایک دن کا بھوکا اگلے دن سیر ہوتا، چائے کے نشئی اگلے دن چمکتے چہرے لیے ہوئے چند تاثر تھے جو چند جذبے تھے جو مشترکہ تھے۔ امید، اس خیمے سے نکل کر ایک چھت ملنے کی امید، ادھ بھوکے پیٹ کو کسی اچھے کھانے کی امید، تپتے جھلستے بدن کو اپنے وطن کی ہوا کی امید، یوں در بدری کے بعد ایک کچے مگر اپنے صحن کی امید، ایک لمبا عرصہ غلامی، ظلم و بربریت سے میں گزار کر اپنے پاکستان جانے کی امید۔ اسی امید کو سینے میں دبائے آج ایک قافلہ لاہور کو روانہ ہوا تھا۔ کیمپ کے لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ جوان مرد بوڑھی ماؤں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ نوعمر لڑکوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ باپ بیٹیوں کے شانہ بشانہ تھے اور بھائیوں نے چاروں اور سے قافلے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایک لمبا راستہ تھا جو طے کرنا تھا، لیکن مجال ہے کہ قدم تھکتے ہوں، مجال ہے جو قافلے نے ذرا دیر کو سستانا چاہا ہو۔ گل رانا اور اس کا کنبہ بھی اس قافلے کے ساتھ تھا۔ مراد نے نوری کو اپنی پشت پہ لاد رکھا تھا اور رانا کو اپنے ساتھ لیے چل رہا تھا۔ ذرا ذرا سی آڑ پہ اس کا ہاتھ جیب میں رکھی چاقو تک چلا جاتا تھا۔ وہ دو بہنوں کے ساتھ تھا۔ پتے چرچراتے تو اسے طوفان کا گمان ہوتا تھا۔ اسی لمحے مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہوئیں۔ کئی روزہ دار اپنی مشک میں بھرے پانی سے گلا تر کرنے لگے تھے۔ راستے میں کئی جگہ پانی کے بڑے بڑے کین بھی نظر آئے تھے، کہیں ٹھنڈے مٹکے۔ اس پہر بھی پانی کے کئی ٹھنڈے مٹکے قافلے کے سامنے تھے۔ روزہ دار اور بچے بوڑھے پانی دیکھ مچل اٹھے تھے۔ ہر ایک اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ سو بھر بھر کر پانی پیا۔ سب سے پہلے مردوں اور بچوں کو پانی پینے دیا گیا۔ جو ہی مرد حضرات پانی پی کر پیچھے ہوئے، عورتیں آگے آنے لگیں، لیکن پانی پینا شاید ان کا بخت نہیں تھا۔ مرد اور بچے خون تھوک رہے تھے۔ چند عورتیں اور لڑکیاں جنہوں نے پانی پی لیا تھا، ان کی آنکھیں ابلنے کو تھیں۔ پانی میں زہر تھا اور اب لوگوں کے چہرے سبز پڑ رہے تھے۔ تاریخ دان لکھیں گے کہ 1947 میں ظلم و بربریت کی داستان رقم کی گئی۔ فسادات ہوئے، قتل و غارت ہوئے، دنگے ہوئے، لیکن تاریخ دان اگر خون تھوکتے ان مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کی عصمت لٹا کر آئی بہنوں اور چاقو چھریوں سے زخمی بھائیوں کے بدن دیکھ لیں تو کچھ مختلف لکھیں گے۔ پھر تاریخ دان 1947 کو فسادات کا سال نہیں، نسل کشی کا سال لکھیں گے۔ فسادات کو ظلم لکھیں گے اور دنگوں کو بدماشی لکھیں گے۔ مراد اس تپتی زمین پہ گرا تڑپ رہا تھا۔ رانا دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ باقی عورتیں چیخ رہی تھیں، نوحہ کر رہی تھیں، اپنے سامنے اپنے مردوں، بچوں اور رشتہ داروں کو مرتے دیکھ گریہ وزاری کر رہی تھیں۔ لیکن رانا پہ کمال کے حوصلے اترے تھے۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ دل پہ جیسے گھونسے پڑ رہے تھے، لیکن وہ چپ چاپ بس مراد کے سر کو اپنی گود میں رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے بھائی کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس کی ناک، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی بہن کو حوصلہ دینا چاہتا تھا، شاید خود کو بچا لینے کی تدبیریں بتا لینا چاہتا تھا۔ رانا نے اپنا سر نفی میں ہلایا، جیسے اسے کچھ کہنے سے روکا۔ وہ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ روتے ہوئے دہرا رہی تھی، پڑھو مراد، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تھوک تھوک خون تھوکتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زبان قبض ہوتی، سانس اور پرواز ہوتی روح کے درمیان۔ ایک روزہ دار نے کلمہ مکمل کر لیا تھا اور پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، بدن ڈھیلا پڑ گیا، ساری تکلیف ختم ہو گئی، سارے درد جا سوئے، دور جا سوئے، امیدوں سے بھری آنکھیں نا امید نیند سو گئیں۔ یہ جانے والے کم بخت چلے جاتے ہیں، ہر درد سے آزاد، ہر تکلیف سے نبرد آزما اور ہر خلش سے مطمئن۔ جانے والے اپنے پیچھے سب چھوڑ جاتے ہیں، دکھ، تکلیف، رنجش اور نا امیدی۔ گل رانا نے پاکستان کو اپنا بھائی بھی دے دیا۔ اب بس پاکستان اس کی امیدیں رکھ لے، خدا کرے۔ آس پاس عورتیں رو رہی تھیں، مردوں کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے اور بچے خوف زدہ تھے۔ ملک یوں ہی نہیں بن جایا کرتے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ پچھلے دنوں والے زہر کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر فساد برپا ہوا۔ سکھ واہے گرو دا خالصہ، واہے گرو دی فتح چلاتے ہوئے آئے، خنجر چلائے، تلواروں سے سر دھڑ کاٹے، زندہ جسموں کو آگ سے جلایا۔ ہندوؤں نے لٹ چکے قافلے ایک بار پھر لوٹے۔ مال جان عورتیں کم بخت کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا۔ کئی ہزار کا مجمع اب بس 150 لوگوں پہ محیط تھا۔ وہ 150 لوگ جنہیں مسلم لیگ نے اس عطاب سے بچا لیا تھا۔ 13 اگست کی رات تھی، صبح ہونے میں بس چند گھڑیاں باقی تھیں۔
نوری کا ریڈیو آج بھی اپنی آواز سارے جہاں کو سنا رہا تھا۔ 13 اگست 1947، یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ گل رانا ملگجے سے لباس میں ملبوس تھی، جس کے دامن، سینے اور بازوں پہ خون کے دھبے تھے۔ اصل رنگ تو جانے کہاں کھو چکا تھا اور چہرہ دھوئے کئی دن بیت چکے تھے۔ مسلم لیگ کی رضاکار جماعت روز آتی، کھانا لاتی، کپڑے دیتی اور امید دیتی کہ بس آج ایک نیا قافلہ پاکستان کی اور نکلے گا۔ لوگوں کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا سوائے امید کے۔ چند پل یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ نوری کو بازو سے نیچے اتار چٹائی پہ لٹاتی باہر نکل آئی۔ صبح کا ملگجا اندھیرا، آتی صبح اور چھٹتے اندھیرے میں اس نے ایک منظر دیکھا، ایک ایسا منظر جو اس کی آنکھوں کو پتھرا گیا۔ سانس ایک لمحے میں سینے میں قید ہوا اور دل اتنی زور سے دھڑکا کہ آواز میلوں دور تک گئی۔ کامل ہرشام رضاکاروں کی جماعت کو ہدایات دے رہا تھا۔ وہ اسے دیکھی گئی، پلک جھپکے، سانس لیے بغیر۔ ایک انجانے سے خیال کے تحت کامل نے نظر موڑ کر دیکھا اور کئی لمحات کے لیے وہ بھی ساکت ہو گیا۔ آس پاس کی ساری آوازیں بند ہو گئیں، سارے مناظر دھندلے پڑ گئے۔ اندھیرا چھٹ گیا اور گلے رانا اسے اتنی روشن نظر آئی کہ اس کی آنکھیں چبھنے لگیں۔ کئی لمحات وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ گل رانا اس منظر کو کئی بار دیکھ چکی تھی اپنے خیالات میں۔ ہر بار جب وہ اس کی جانب قدم بڑھاتی تھی، وہ ایک برم کی مانند غائب ہو جاتا تھا۔ آج وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور گل رانا کہیں دور، بہت دور غائب ہو جانا چاہتی تھی، لیکن ہو نہیں سکی۔ انسان کچھ انسانوں کے معاملے میں بہت بے بس ہوا کرتے ہیں۔ تم واپس کیوں نہیں گئی رانا؟ کئی لمحے بعد وہ کیمپ سے ذرا فاصلے پہ تھے، دو بڑے بڑے پتھروں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے۔ لالٹین کی زرد روشنی آج بھی ان کی ساتھی تھی۔ چائے کے بھاپ اڑاتے کپ آج بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ واپسی کا سفر طویل ہو گیا، ورنہ میں نے تو آپ کی بات مان لی تھی۔ لیکن میں نے تو سنا تھا گل رانا وقت کے آمرین کی بھی نہیں سنتی۔ مردوں کو سنی سنائی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کامل، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کامل نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا، گرم گرم مایا حلق کو جلا گیا۔ اور بتاؤ، کیا تم نے عظیم ہونے کے اصل معنی جان لیے؟ گل رانا بیگم نے پھر کتنے لوگوں کی مسیحائی کی؟ گل کو نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں ہتک سی محسوس ہوئی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے لیے کیا۔ نیکی کا بار بار ذکر اسے دو کوڑی کا کر دیتا ہے۔ البتہ اگر آپ چاہتے ہیں میں بدلے میں آپ کی عظمت کے قصے سنوں تو پھر بتاؤ، کامل حشام کتنے عظیم ہو تم؟ وہ مسکرایا۔ کمبخت نے شرم بیچ کھائی تھی۔ میں نے دہلی کے فساد میں 5,000 مسلمانوں کو بحفاظت ٹرین تک پہنچایا، 2100 مسلمانوں کو 3 روز اپنے جیب خرچ سے کھلایا، اپنی حویلی کوڑیوں کے دام بیچ کر ساری رقم آج کے قافلے کے لیے، ریل گاڑی کی ٹکٹ، کھانے پینے کا انتظام اور لاہور میں چند روز کی رہائش میں سب میرے ذمہ ہے۔ اخباروں میں میرا نام ہے گل، ریڈیو پہ میرے حق میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، لوگ مجھے عقیدت سے دیکھتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، میں عظیم ہوں۔ رانا پنڈتوں کے محلے میں پیدا ہونے والا کامل ہرشام لاکھوں مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ گل رانا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ بیٹھی، آپ خوش ہیں؟ دل مطمئن ہے؟ کیا آپ کو خود پہ فخر ہوتا ہے، یا پھر جب کوئی آپ کے حق میں توصیفی جملے کہے کہ آپ کو دلی سکون ملتا ہے؟ کامل کی آنکھوں کی جوت واضح طور پہ بجھ گئی تھی، ہونٹوں کی مسکراہٹ البتہ قائم رہی۔ تم بتاؤ گل، کیا میں تمہیں خوش نہیں لگتا؟ بھرم قائم رہا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہے، اور دل اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوال کریں۔ کامل نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور اپنا ہاتھ عین اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ اے کامل ہرشام کے سرمئی دل، کیا تم اپنی دی گئی قربانیوں سے خوش ہو؟ اپنے ایثار کے جذبے سے مطمئن ہو؟ کیا تم عظیم بن چکے؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ چند لمحے گزرے، پھر آنکھیں کھول دیں۔ رانا یک تک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا جواب آیا؟ دل کے جواب بس اس کے مالک کو پتہ ہونے چاہیے، باقی دنیا مشہوری کروا دیتی ہے۔ رانا اس کے جواب پہ ہنس پڑی۔ میں دنیا کب سے ہو گئی، اور آپ باقی دنیا جیسے کب ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ آج سویرے سارا قافلہ پاکستان روانہ ہو جائے گا، تم بھی صحیح سلامت وہیں پہنچ جاؤ گی، اپنے ملک، اپنے خاندان کے پاس۔ کامل نے بات پلٹ دی۔ میرا کوئی خاندان تو بچا ہی نہیں، اماں اور مراد نہیں رہے، ابا کئی کئی دن گھر نہیں آتا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں نوری کو لے کر اکیلی کہاں جاؤں گی؟ اس نے چائے رکھ دی، چہرہ گھٹنوں پہ گرا دیا، اور اب وہ بس کامل کو دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح یکسوئی سے۔ وہ کامل سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی تھی، بس بتا رہی تھی۔ رانا نے باتیں دل میں رکھنا نہیں سیکھا تھا،
میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا گل، اگر ہمارا کوئی تعلق ہوتا یا بن سکتا ہوتا۔ اب کیا اچھا لگے گا جوان جہاں پھوپھی زاد کو گھر میں رکھ لوں؟ وہ ایسی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا کہ جیسے شناسائی کی کوئی رمق کبھی رہی نہ ہو۔ آپ واقعی اتنے نادان ہیں یا پھر بن رہے ہیں؟ اب بس، اب مزید وہ دل میں نہیں رکھ سکتی تھی، سو پھٹ پڑی۔ کیا واقعی ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے؟ پھر اس روز آپ کی اماں کے کمرے میں میری پیشی کیوں کر ہوئی تھی؟ اگر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان زینوں پہ بیٹھ کر مجھ پہ اپنا ماضی کیوں کھولا تھا؟ اس کی آواز بلند نہ سہی ترش ضرور تھی۔ کامل چپ چاپ سنتا رہا۔ اگر ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ بولتے بولتے رکی، گیلی زخمی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس روز دل سے فتویٰ لیتے وقت آپ کی آنکھوں کے آگے میرا چہرہ کیوں تھا؟ کامل کے منہ سے پہ جیسے کسی نے جوتا دے مارا ہو، سچ کا جوتا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نہیں جانتی آپ کا دماغ، دل اور ضمیر کس قید میں ہے، لیکن رانا قیدی نہیں ہے، آزاد ہے اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے دل کا حال کہنے میں۔ کامل حشام، آپ مجھ پہ دستبرداری دے رہے ہیں کیونکہ آپ ذہنی غلام ہیں، اسے قبول کریں۔ وہ بولتے بولتے ہام گئی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو گل؟ وہ جیسے تھک گیا تھا۔ اچھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ مانگ کر تو رانا سانسیں بھی نہ لے۔ آپ سے کیا کچھ مانگنا؟ غلاموں سے مانگا نہیں جاتا، غلاموں کو دیا جاتا ہے۔ اے کامل حشام کے غلام دل، جاؤ، میں نے آج سے تمہارا راز اپنے دل میں دبا لیا۔ میں نے تمہیں عطیے میں رازداری دی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی، ایک اچٹتی سی نظر کامل کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدم کامل کی آواز پہ تھم گئے تھے۔ اگر تم اتنی ہی اعلیٰ ظرف عظیم ہو تو میرے سامنے اعتراف کیوں کیے جا رہی ہو؟ دل کے جذبات پہ وہی پردہ کیوں نہ ڈالا جو میں نے ڈال رکھا ہے؟ آنکھیں چرانے والے، آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والی تم کون ہو؟ میرا دل بے عیب ہے، میں اعتراف کر رہی ہوں کیونکہ میں کھری اور سچی ہوں۔ میں اس سرزمین سے آپ کی محبت کی اسیر اور انکہی محبت کا بوجھ لے کر کیوں جاؤں؟ رانا آزاد ہے، اس کے دل کو بھی آزاد رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے واپس کیمپ کی اور بڑھ گئی۔ کامل کو اس کا جانا برا لگا تھا۔ کیا وہ چند پل مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی؟ چند گھنٹے بعد ریل گاڑی سفر شروع کرنے کی تیاری میں تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈبوں میں بھرے جا رہے تھے، دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس و نادار چہرے، بھوک کے مارے بدن اور جھلستی سازشوں کے مارے لوگ اپنے وطن جانے کو تیار تھے۔ وہ آج ایک بار پھر بوگی نمبر 12 میں تھی۔ جانے کیسا نصیب تھا کہ اسے ہر دفعہ ریل گاڑی میں بوگی نمبر 12 ہی ملتی تھی۔ بوگی لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی، عورتیں، بچے، لڑکیاں، اور ان سب کے درمیان دبک کر بیٹھی دو بہنیں، گل رانا اور نورالعین عرف نوری۔ وہ ایک بار پھر ریڈیو کی تاریں چھیڑ رہی تھی۔ گھر گھر کی آواز کے بعد بالآخر چند صاف اور واضح آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ کامل حشام سارے لوگوں کو دلاسا دے کر اب بوگی نمبر 12 کی جانب آ گیا تھا۔ بس یہ آخری بوگی تھی، اس کے بعد وہ یہاں سے نکل کر چند اعلیٰ افسران کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر ایک شان سے پاکستان جانے والا تھا۔ لوگوں کے جھمگٹے سے نکل کر گل رانا کو نظر انداز کرتا وہ باہر جا رہا تھا جب ریڈیو کی آواز واضح ہوئی۔ 14 اگست 1947، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ وقت نے گہری سانس لی، آسمان نے تشکر کے آنسو بہائے، سورج نے اپنی حدت کم کر دی اور اڑتے پرندے اس اعلان کے روپ سے ایک پل کے لیے ٹھہر کر بیٹھ گئے۔ آس پاس فضائیں رقص کرنے لگیں اور غلام دل کا مالک، ذہنی غلام، نظر چراتا بوگی نمبر 12 سے باہر نکل گیا۔ اعلان نہیں تھا، یہ صرف ایک اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لاکھوں لوگوں کی ریاضتیں، قربانیاں، ایثار بالآخر قبول ہوا تھا۔ اس آواز نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ دیوانے کا خواب سچ ہو گیا تھا، بٹوارا ہو چکا تھا، لاہور کی کنیت میں پاکستان کا نام آ گیا تھا۔ کیا نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ پیغام بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ مرد سجدے میں گر پڑے تھے، عورتیں آوازوں کے ساتھ رونے لگی تھیں، نوعمر لڑکے لڑکیاں جوش سے نعرے لگانے لگے تھے، بڑے بوڑھوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ گل رانا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بالآخر اسے وہ خواب پورا ہوتا نظر آیا تھا جس کے لیے وہ اپنا آدھا خاندان گنوا چکی تھی۔ لیکن کچھ خواب شاید پورے ہو کر بھی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کی حدود کے باہر ریل گاڑی میں چند لوگ سوار ہوئے، ماتھے پہ سرخ پٹیاں باندھے لوگ ہاتھوں میں ہتھیار لیے اندر داخل ہوئے۔ بھڑکتے کرتوں والے مرد لوگوں کے جسم کاٹنے لگے، ایک ایک بوگی میں آگ لگائی جانے لگی۔ خون کا ایک سیلاب تھا جو بہہ رہا تھا، آہیں عرش تک جاتی تھیں۔ بوگی نمبر 12 کی گل رانا نے اپنی بہن کو خود سے لپٹا لیا۔
لیکن کب تلک کسی نے اسے بالوں سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر پے در پہ اس کے پیٹ، سینے اور پسلیوں میں چاقو مارتے چلے گئے۔ اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر نوری کو یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ مشتعل لوگوں نے اس کی چھوٹی بہن کے پیٹ میں تلوار گھسا دی۔ بچی تڑپنے لگی تھی۔ اسی لمحے لوگ اتر گئے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور سب تباہ ہو گیا تھا۔ پاکستان جانے والی وہ ریل گاڑی انسانوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن سرزمین پاکستان پہ بس لاشیں واپس آئی تھیں۔ بوگی نمبر 12 کی گلرانہ کی آنکھیں چھت سے جا لگیں، جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ سانسوں نے جسم کا ساتھ چھوڑا اور سماعتیں سن ہو گئیں۔ گلرانہ نے پاکستان کو ایک اور قربانی دے دی تھی، اپنی سانسوں کی قربانی۔ 10 سال بعد پاکستان کے قیام کو 10 سال بیت چکے تھے۔ ملک ترقی کی جانب گامزن تھا، لوگ خوش تھے، شاید مطمئن بھی۔ پاکستان بننے کے شروعاتی چند سالوں میں ہندوستان نے کئی قسم کی رکاوٹیں لانا چاہیں۔ نئے ملک پہ ہتھیار روک اسے دفاعی طور پہ کمزور کرنا چاہا، خزانے کی ناانصافی سے اقتصادی کمزوری اور ملک پہ پانی روک کر اندر کے بدلے کی آگ مٹانی چاہی۔ ہماری کہانی کا مرکز اس وقت لاہور کے ایک بیابان میں جل کر خاک ہو چکی ریل گاڑی ہے، جہاں چند دنوں میں ایک تھیٹر ڈرامہ پیش ہونا تھا، جس میں اعلیٰ پائے کے فنکاروں نے حصہ لیا تھا۔ ساری ریل گاڑی جل کر خاک ہو چکی تھی، لیکن وہ بوگی نمبر 12 جوں کی توں تھی۔ یہ ریل گاڑی 14 اگست 1947 کو ہندوؤں اور سکھوں کے عتاب کا نشانہ بنی تھی۔ اس وقت لکھاریوں کا ایک ٹولہ، کچھ ادبی شعبے اور کچھ تھیٹر سے تعلق رکھنے والے افراد بوگی نمبر 12 کے باہر موجود تھے۔ عالمی سطح پہ ہونے والے ایک تھیٹر ڈرامہ میں پاکستان بننے کی مشکلات کا ذکر ہونا تھا، جس کے لیے لکھاری موجود تھے، جس کی کہانی سب سے اعلیٰ وہی کہانی ڈرامہ کے لیے استعمال ہونے والی تھی۔ فنکاروں کو ابھی سے یہاں بلایا گیا تھا تاکہ جگہ دیکھ اپنا ذہن تیار کر سکیں۔ مہمان خصوصی اب تک نہیں آ سکے تھے۔ وہ 10 سال پہلے ہونے والے واقعات کے عینی شاہد تھے۔ کچھ وقت بعد فنکار اپنے کام کو چلے گئے اور لکھاری کہانی کے انتظار میں وہیں رہے۔ 4 لڑکیاں اور ایک لڑکا، سب کی عمر تقریباً 19 یا 20 کے قریب تھی۔ یہ ان کے کیریئر کا آغاز تھا، اور آغاز ہی اتنے بڑے منصوبے کے ساتھ تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے انتظار ختم ہوا اور مہمان خصوصی آتے دکھائی دیے۔ 40 کے ہندسے کو چھوتا ایک خوش شکل مرد، مضبوط جسامت، رنگت گہری، آنکھیں ذہین، بال اچھے سے جما رکھے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کچھ سال قبل تک وہ سیاست سے منسلک تھے، لیکن اب وہ ریڈیو کے لیے کام کرتے تھے، کئی فلاحی تحریکیں چلاتے تھے۔ عالمی سطح پہ مقبول انسانیت کے علمبردار کامل ہشام آج بھی اخباروں کی سرخیوں میں تھا۔ وہ قریب چلا آیا تو تمام لکھاریوں نے اسے سلام کیا۔ عقیدت تھی کہ کیا اس آدمی سے نظر نہ ہٹتی تھی۔ لوگ اس کے لیے دیوانے تھے۔ باتیں بس اس کی جاتی اور اسی کی سنی جاتی تھیں۔ لکھاریوں سے بات کرتے ہوئے اس کی گردن تفاخر سے اٹھی تھی۔ کامل ان سے بات کر رہا تھا جب اسے بوگی نمبر 12 کے دروازے سے کوئی جھانکتا نظر آیا۔ کوئی شناسائی کسی رمق تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن سوائے ایک پلو کے اسے اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے حیرت سے گردن واپس موڑ لی۔ یوں ہی شاید کوئی خیال ہو، وہ ایک بار پھر اپنی محسوس مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 5 لکھاری اور کامل ہشام ایک ٹینٹ کے نیچے بیٹھے تھے۔ کامل ہشام اتنا جاذب نظر، نرم اور پرخلوص تھا کہ اس سے رعب سا محسوس ہوتا تھا۔ سر، کیا آپ نے ان تمام لوگوں کی مدد کی تھی جس نے آپ سے مدد مانگی، یا پھر کوئی ایسا تھا جس کی آپ چاہ کر بھی مدد نہ کر پائے ہوں؟ انم کی بات پہ وہ ایک لمحے کو کامل تھم گیا تھا۔ اسے آج بھی وہ آنکھیں یاد تھیں، ان کی التجا یاد تھی، وقت پر لگا کر اڑا تھا، لیکن کامل ہشام آج بھی بوگی نمبر 12 میں قید تھا۔ کئی لمحے وہ جواب نہ دے سکا تو انم نے گلا کھنکھار کر اسے متوجہ کیا۔ اصل میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ اس وقت کی بے بسی بھی لکھ سکوں۔ کچھ لوگ ایسے تھے نا جو چاہ کر بھی مدد نہ کر پائے۔ ایسا کوئی انسان، کوئی حالات نہیں ہوتے جب آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں اور کر نہ سکیں۔ کئی بار آپ خود غرض ہو جاتے ہیں اور بس۔ اس نے پچھلی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن جس بات نے اس کے دل و دماغ کو ہلا دیا تھا اس کا جواب ضرور دیا۔ اب کوئی دوسری لکھاری اس سے کوئی الگ سوال کر رہی تھی جب کامل نے اسے ایک بار پھر دیکھا۔ اسے وہی شال اوڑھ رکھی تھی، وہی آنکھیں، وہی آدھا نقاب۔ برقعے کے اوپر پہنی شال لہراتے ہوئے وہ ایک بار پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب کہ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے ابھرے۔ کیا وہ برہم تھا یا پھر اندیکھا سچ؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا تھا؟ آنکھوں کا دھوکہ یا پھر یاد کا تازہ ہونا؟ وہ ایک بار پھر اس ریل گاڑی کے سامنے تھا۔ بچپن میں اس نے پنڈت جی سے سنا تھا کہ جہاں جو انسان مرا ہو اس کی آتما، روح وہیں منڈلاتی ہے، یہاں تک کہ اسے مکتی، آزادی نہ مل جائے۔
سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا 10 سال پہلے آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا جب اپنوں نے ہی اپنوں سے ہاتھ چھڑا لیا ہو، یعنی ہندو اور سکھ نہیں، اپنے مسلمان بہن بھائی؟ کامل نے ماتھے پہ آئے پسینے کو پونچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ قربانی اور ایثار کا جذبہ اس دور میں بے تحاشا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ وہی شخص ہے جس سے اپنی ہی محبت سے دستبرداری دی تھی۔ چائے پیئیں گی کامل ہر شام؟ آواز پہ اس نے کرنٹ کھا کر پیچھے دیکھا۔ نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھیں، سیاہ برقع، نیلی چادر، اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ چند لمحے کے لیے وہ بالکل ششدر رہ گیا۔ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ کامل کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ آج 10 سال بعد یوں اپنے روبرو سے دیکھ رہا تھا۔ روحیں ہوتی ہیں، وہ واپس آتی ہیں، بات کرتی ہیں۔ بچپن کا پڑھایا پاٹ سچ بن کر سامنے آیا تھا۔ جناب آپ ٹھیک ہیں؟ نومی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کامل نے واپس تیزی سے گردن موڑی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، دل پر بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ کیا تم لوگوں کے ساتھ رانا بھی آئی ہے؟ گلے رانا، وہ بھی لکھاری بننا چاہتی تھی۔ وہ بوگی نمبر 12 کی مسافر تھی۔ کیا تم لوگوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ ایک آس سے ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ 10 سال ایک سراب کے پیچھے بھاگنا مذاق نہیں تھا۔ 10 سال وہ قیدی رہا تھا، محبت کا، ضمیر کا، گل کی سیاہ آنکھوں کا۔ ہم نے ایسی کسی لکھاری کا نہیں سنا جناب، کیا معلوم وہ لکھاری نہ بن سکی ہو، کیا معلوم اسے آزادی نہ مل سکی ہو۔ نومی نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ باقی سب بھی متفق تھے۔ کامل کی رنگت واضح طور پہ سفید پڑ چکی تھی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ کچھ تھا، کوئی سچ، کوئی ادھوری کہانی۔ وہ لکھاری بن گئی ہوگی، خواب پورے ہو جاتے ہیں، آزادی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ سب لوگ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ کامل دھیرے سے دوبارہ اس کرسی پہ بیٹھ گیا، اب کہ اس کے انداز میں واضح بے چینی تھی۔ وہ بس کسی طرح یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ سر میں محبت کی کہانی لکھ رہی ہوں، فوزیہ نے کہنا شروع کیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں کچھ سوال کر لوں؟ جی پوچھے، میں یہاں جواب ہی دینے آیا ہوں۔ اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ کیا آپ نے 10 سال پہلے اس برزخ کے عالم میں کوئی ایسا مرد دیکھا تھا جس سے اپنی محبت سے آنکھیں پھیر لی ہوں، یا پھر کسی قسم کے مراعات کے لیے دل کی خوشی قربان کر دی ہو؟ اور اگر آپ نے ایسا مرد دیکھا تھا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چند لمحے وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اسے کبھی لکڑی کے ستون کے پیچھے کوئی پلو لہراتا نظر آتا، کبھی اسے اپنے قریب کوئی آہٹ محسوس ہوتی۔ کامل ہر شام کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اسے لگا یہ وہم ہے، شاید بوگی نمبر 12 کو ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ اس کی تمام یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ میں کسی کو جانتا ہوں جس نے ایسا کیا تھا اور وہ پچھتا رہا ہے۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں ہے، بس ایک بار اسے اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا موقع ملے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر سکے۔ کاش اسے ایک بار وہ موقع مل جائے۔ وہ غائب دماغی سے کہہ رہا تھا، دماغ کہیں اور دور اٹکا تھا۔ سر میرا ایک سوال ہے۔ اب کہ بشرا نے سوال کرنا چاہا، مگر کامل اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم اس بیٹھک کو کل دوبارہ شروع کریں، میری طبیعت کچھ ناساز ہے، وہ غائب دماغی سے کہہ رہا تھا، اور پھر بغیر کسی کا جواب سنے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، اسے خوف آ رہا تھا، اسے محبت یاد آ رہی تھی۔ لکھاری اسے حیرت سے جاتے دیکھتے رہے۔ اگلی صبح اگلی صبح وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ آج کچھ فنکار اور ہدایت کار بھی جمع تھے۔ کامل ہرشام ایک شخصیت تھا۔ ایک بھرپور وقت ان تمام لوگوں کے ساتھ گزار لینے کے بعد وہ ایک بار پھر ان 5 لوگوں کے ساتھ تھا۔ آج چہرے پہ تھکی تھکی مسکراہٹ تھی۔ وہ شب خوابی کا شکار رہا تھا۔ ٹینٹ کے اندر آج نرم قالین بچھا تھا۔ یہ سردی کے دن تھے، دھوپ نرم اور بدن کو بھاتی تھی۔ وہ آج ایک بار پھر لکھاریوں کی معلومات پہ اضافہ کر رہا تھا۔ کل سے کہانی تیار ہونے والی تھی اور اگلے ہفتے تھیٹر میں تیاری شروع ہو جانی تھی۔ جناب مجھے یہ جاننا تھا کہ کامل اس کے باقی الفاظ نہیں سن سکا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چہرہ گھٹوں پہ رکھی، آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکائے، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں، کامل ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ سانس لیے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ 10 سال اس نے ان آنکھوں کو اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں اس کے دل پہ نقش ہو گئی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ کل تک یہ سب اسے ایک وہم لگا تھا، لیکن آج وہ حقیقت بن کر سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے آ بیٹھا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رانا اس کے سامنے تھی، اسے باقی ساری دنیا جھوٹ لگی۔ وہ عین رانا کے سامنے بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں دیوانہ وار ان سے آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کامل کو اندازہ نہیں ہو سکا، مگر اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو چھو کر دیکھنا چاہا، اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔
لڑکی نے گردن ایک جانب ڈھلکا دی تھی، یوں جیسے وہ اسے ستا رہی ہو۔ میں نے کئی سال تمہارا انتظار کیا ہے رانا۔ اس کے لبوں سے دھیرے سے چند الفاظ نکلے۔ آس پاس بیٹھے لکھاریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ کامل اب تک کسی طلسمی لمحے کے زیر اثر اسے تکتا رہا۔ اسی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کامل بے چینی سے اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ رانا میری بات سنو، خدا کے لیے مت جاؤ۔ جناب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فکر مند سا نومی فوراً اس کے قریب چلا آیا۔ نقاب والی لڑکی اس سے دور جا رہی تھی، کامل اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ جب نومی نے اسے کندھوں سے تام کر روکا، انم پانی لیے کھڑی تھی اور فوزیہ بے تحاشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جناب آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ مجھے جانے دو، مجھے رانا کے پاس جانے دو، وہ اس طرف گئی ہے۔ مجھے بھی وہاں جانا ہے، اسے کہا تھا۔ وہ بوگی نمبر 12 کا سفر میرے ساتھ کرنا چاہتی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانے دو۔ وہ خود کو چھڑواتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ نومی نے اسے روکنا چاہا لیکن روک نہ سکا۔ وہ کسی جادوئی لمحے کے زیر اثر تھا۔ 10 سال وہ اسے اپنے وہم میں دیکھتا رہا تھا، آج 10 سال بعد وہ حقیقت تھی، اور اگر حقیقت نہ تھی تو اسے گل رانا کا سراب ہی کافی تھا۔ جلی ہوئی تباہ شدہ ریل گاڑی آج بھی اس بیابان میں کھڑی تھی جہاں نیا ریل بند تیار ہو رہا تھا۔ مزدور اپنے کام میں لگے تھے۔ کچھ مزدور اسی ریل گاڑی کی بوگیوں کے ٹکڑے کر رہے تھے تاکہ ان کو یہاں سے لے جانے میں آسانی ہو سکے۔ کامل نے اسے بوگی نمبر 12 میں جاتے دیکھا تھا، سو اسی طرف دیوانہ وار لپکا۔ وہ اندر آیا تو خون اور ہڈیوں کی بدبو آج بھی ویسی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ کیے بیٹھی تھی۔ کامل نے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھیں وقت کی گردشوں کے بعد بھی اپنا سحر نہ کھو سکی تھیں۔ یہ تم ہو نا گلے رانا، میں جانتا ہوں یہ تم ہو۔ جانتی ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے؟ وہ کس بے سکونی کس بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ لمحہ، یہ وصل اسے خواب لگا، زندگی اسے جنت لگی۔ 10 سال پہلے کامل ہر شام نے تم سے آنکھیں چرا کر غلطی کی تھی رانا۔ آج 10 سال بعد میں تمہارا مجرم بن کر موجود ہوں۔ تم میری آزادی تھی رانا، تمہارے بعد میں غلام ہو گیا ہوں۔ مجھے اس غلامی سے نکالو خدا کے لیے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے تھا۔ رانا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل شرمندہ تھا، بے چین بھی۔ 10 سال قبل امرتسر کے اس باغ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ میری آنکھوں نے اس روز تمہارا چہرہ دیکھا تھا۔ دل نے تمہارے حق میں فتویٰ دیا تھا۔ میرے ساتھ چلو رانا، مجھے آزادی دلواؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے چھونا چاہا مگر وہ بدک کر دور ہٹی۔ کامل کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ گل رانا نے کبھی اس کی پیش قدمی نہیں ٹھکرائی تھی۔ رانا، میں کبھی بھی عظیم نہیں بن سکا، میرا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکا۔ میرے لیے آزادی رہی ہی نہیں۔ خدا کے لیے مجھے اس غلامی سے باہر نکالو۔ وہ اس کی ملتجی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کامل ایک بار پھر اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، کامل اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ یوں بغیر کچھ کہے جا نہیں سکتی تھی۔ رانا، مجھے ایک موقع دو، ایک بار میری بات سن لو۔ میں مجبور تھا گل، میرے اپنے مسائل تھے۔ تم ضد چھوڑ دیتی تو یہ 10 سال ہمارے درمیان نہ آتے۔ وہ بوگی نمبر 12 سے باہر آ گئی تھی اور اب ریل کی نئی بننے والی پٹری پہ چل رہی تھی۔ کامل اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ میں نے ان 10 سالوں میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی۔ میں مجبور تھا رانا، اور تم ضدی۔ ایک بار میری بات سن لو، خدا کے لیے تم 10 سال پہلے والی کامل ہشام مت بنو۔ گل، اس کے باقی کے الفاظ ادا ہی نہ ہو سکے۔ ریل کی پٹڑی میں اس کا پیر الجھا اور وہ رپٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ سخت لوہا سر پہ لگا اور چند لمحوں میں اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ اندھیرا، گپ اندھیرا۔ عالم بیداری ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھول لیں تو چند لمحے اسے اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہوا۔ وہ اپنے گھر میں تھا، اتنا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، حلق سوکھ رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا، سر کو ہاتھوں میں گرا دیا، اور کچھ دیر قبل ہونے والے واقعہ ایک جھماکے سے اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے تیزی سے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھی لیکن وہ گھر میں دیوانہ وار بھاگتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ پھٹتا ہوا سر، خشک ہوتا ہوا حلق، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے چابی لگائی۔ ملازم اس کے آگے پیچھے تھے، وہ اسے روک رہے تھے لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پہ اس کی گاڑی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ بالآخر وہ دوبارہ اس بیابان میں آ گیا تھا جہاں وہ اد جلی ریل گاڑی تھی، لیکن اب وہاں وہ اد جلی ریل گاڑی نہیں تھی۔ کامل کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔
مزدور اب اپنا سامان باندھے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کامل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک ادھیڑ عمر مزدور کی نظر اس پہ پڑی، وہ مخلص سی فکر مندی سے آگے بڑھایا۔ کامل بابو، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ صبح آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اب کیسے ہیں؟ یہاں سے ریل گاڑی کہاں گئی؟ بوگی نمبر 12 کہاں ہے؟ وہاں گل تھی میری۔ گل؟ بوگی نمبر 12 کہاں ہے؟ اس کا چہرہ گیلا تھا، حلق دکھ رہا تھا۔ بوڑھے مزدور نے تعصب سے سر ہلایا۔ 1.5 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں بابو۔ وہ نیلی چادر والی لڑکی نہیں، آتما ہے۔ کامل حشام جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اسے دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ کئی بار ہمیں بھی نظر آئی ہے، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتی ہے اور راتوں میں لالٹین لے کر گھومتی ہے۔ میرے ساتھ جو مزدور کام کرتا ہے اسے بتایا تھا کہ 10 سال پہلے کسی حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ تب سے بیچاری کی آتما یہاں سے وہاں بھٹک رہی ہے۔ بھگوان اس کی آتما کو شانتی دے۔ وہ ہندو مزدور دعائیا لہجے میں کہتا۔ کامل کا کندھا تھپکتا آگے بڑھ گیا۔ کامل اب تک سن تھا، ساکت شل۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس پتھریلی زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیم مردہ ہو گئی تھیں۔ گردن میں پھندا تنگ ہونے لگا تھا۔ وہ جس آزادی کی امید پہ یہاں آیا تھا وہ اب نہیں رہی تھی۔ کامل حشام ایک بار پھر غلام بن گیا تھا۔ کاش میں اسے مکتی، آزادی دلا سکتا۔ میں گل کو نہیں بچا سکا۔ وہ ساری زندگی یوں ہی رہے گی اور یہ گناہ میرے حصے میں آیا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھا بڑبڑا رہا تھا۔ ٹینٹ کی اور اس کی پشت تھی۔ پنڈتوں کے محلے سے آیا شخص روحوں کے بھٹکنے پہ ایمان لا چکا تھا اور اب ساری عمر کی قید اس کا بخت تھی۔ اس نے آدھی زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزار دی، لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہو وہ کبھی دین دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ کامل حشام کا اصل محلہ وہی پنڈتوں کا محلہ تھا اور وہ آج بھی وہیں تھا، دل سے بھی دماغ سے بھی۔ اب ذرا نظر موڑ کر ٹینٹ سے نکل کر اپنے گھر جو جاتے 6 لکھاری کو دیکھو تو۔ 1 منٹ، 6؟ ہاں، بالکل 6۔ چھٹی لکھاری نے نیلی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بالکل اپنی بہن کی آنکھوں جیسی تھی۔ تم نے کہا تھا اگر ہم نے ہماری بات مان لی تو تم اس کہانی کے مقابلے میں حصہ نہیں لوگی۔ اب تم اپنی بات پہ قائم ہونا؟ فوزیہ اپنے ساتھ چلتی نیلی چادر والی لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ نور العین کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، یہاں سوال کی گنجائش نہیں۔ لڑکی نے چادر سر سے سرکا دی، بس آنکھیں اس نے اپنی بڑی بہن سے لی تھیں اور شاید اعتماد بھی۔ نور، کیا تمہاری بڑی بہن لکھاری بننا چاہتی تھی؟ اس سے کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا۔ بکتا ہے کامل حشام۔ گل رانا کبھی لکھاری نہیں بننا چاہتی تھی، اس کی تمام کہانیاں میرے لیے تھیں۔ وہ اکھڑ اور بدتمیز ہو گئی تھی، وقت نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ گل رانا کی نوری نہ تھی۔ ویسے نور، اب بتاؤ تو تمہیں آخر کیا ملا اس آدمی کے ساتھ یہ سب کر کے؟ مجھے تو اب وہ اچھا خاصا پریشان لگ رہا ہے۔ نومی کو صدمہ لگا تھا۔ اس نے میری بہن سے کہا تھا آزادی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، غلط کہا تھا۔ آزادی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کل گل رانا کے لیے نہیں تھی، آج سے کامل حشام کے لیے نہیں ہوگی۔ نفرت، بے تحاشا نفرت تھی اس کے لہجے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے ہمارے اس ڈرامے پہ یقین آ گیا ہوگا؟ انم کو اب بھی شک تھا۔ نور العین مسکرائی، فریب کار مسکراہٹ، انتقامی مسکراہٹ۔ کم بخت پنڈتوں کے محلے سے آیا ہے، مرنے کے بعد روحوں کی زندگی، 7 جنم اور آتماؤں کا اپنے انتقام کے لیے واپس آنا، ان سب پہ اس کا یقین کامل ہے۔ آزاد زمین کے ٹکڑے پہ ضرور آیا ہے لیکن وہ ذہنی غلامی ساتھ لایا ہے۔ اب جب تک زندہ رہے گا غلام رہے گا۔ لکھاری اب دور جا رہے تھے، ان کی آوازیں معدوم ہوتی جا رہی تھیں۔ اور پھر اگلے کئی سالوں بعد بھی کامل حشام بوگی نمبر 12 کو نہیں بھول سکا۔ وہ اس نیلی چادر کو نہیں بھول سکا اور گل رانا کو نہیں بھول سکا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن بھی ایک بے یقین غلامی میں گزارے۔ سکون کی نیند اسے کبھی آ نہ سکی تھی۔ وہ راتوں میں اٹھ بیٹھتا تھا، اسے روحوں کا خوف سونے نہیں دیتا تھا۔ اسے گل رانا کی موت کا غم کھا رہا تھا۔ وہ ذہنی غلام تھا اور اس نے اپنی بقایا زندگی غلامی میں گزار دی۔ سال 2020، وقت شام کے 5، جگہ کراچی کا منظر ہے۔ کراچی کے ایک بک سائننگ سیریمنی پہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں ایک عظیم لکھاری آج اپنے پیشے سے ریٹائرمنٹ دے رہی تھی۔ لوگ نم آنکھیں لیے ہال میں جمع تھے۔ ایک تاریخی ناولٹ بوگی نمبر 12 سے شہرت حاصل کرنے والی عالمی سطح پہ مقبول لکھاری نور العین آج اپنی آخری کتاب سائن کرنے والی تھی۔
बूढ़ा वजूद एक आरामदेह सोफे पे था। उसके ऊपर एक सफ़ेद पत्ती थी और अब वो लोगों को अपनी ज़िंदगी का अहवाल सुनाने को तैयार थी। बाकी सारा हॉल तारीकी में डूबा था। आपकी हर किताब गुले राना के नाम होती है। आज तक आपने ये नहीं बताया कि गुले राना कौन थी और आपकी कहानियों में उनका क्या किरदार है? एक 17-18 बरस के लड़के ने सवाल किया तो बूढ़ी कहानीकार मुस्कुराई। ये सवाल पूछें कि गुले राना की कहानियों में मेरा क्या किरदार है? उसकी बरजुस्तगी से कहने पे लोगों ने अचंभे से उसे देखा। जो कहानियां मैंने आज तक लिखी हैं, वो तमाम कहानियां मेरी मेरी बड़ी बहन गुले राना की थीं। मेरी बहन, जिसे तक़सीम हिंद के वक़्त मैंने खो दिया। वो एक कहानीकार थी, लेकिन वो कागज़ और कलम से डरती थी। उसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल कहानियाँ जमा कीं, ताकि कभी किसी दौर में नूरुलैन उर्फ़ नूरी इन कहानियों को सफ़ात पे उतार सके। मेरी बड़ी बहन की ख़्वाहिश थी कि मैं कहानियाँ लिखूँ, और मैंने लिखीं। सारी ज़िंदगी कहानियाँ ही लिखीं, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में मैं इस पेशे से दस्तबरदारी देती हूँ। आपने गुले राना को तक़सीम हिंद के वक़्त खो दिया, यानी आप उन फ़सादात की गवाह हैं? दबे-दबे जोश से और हैरत से पूछा गया। नूरुलैन की आँखें यकदम संजीदा हो गई थीं। सालों पुराना भूला-बिसरा मंज़र आँखों के सामने आ गया। कर्ब ने उसके दिल को जकड़ लिया था। कमाल की बात है, 1947 में फ़सादात हुए थे और मुझे मालूम भी ना हो सका। हालाँकि मेरी उम्र 10 साल थी। वो अजीब से लहजे में बोली तो लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। नूर ने इज़ाफ़ा किया। तारीख़दान लिखते हैं 1947 में तारीख़ के बदतरीन फ़सादात हुए थे। झूठ लिखते हैं, फ़सादात नहीं हुए थे। वो एक पल को रुकी, ढेर सारी नमी को अंदर धकेला। 1947 में तारीख़ की बदतरीन नस्लकुशी हुई थी। उसकी आखिरी बात इतनी आहिस्ता थी कि बमुश्किल वो खुद सुन सकी हो, लेकिन इतनी तेज़ भी थी कि लोगों को अपने कान सुन होते महसूस हुए। उसका गला भारी हो रहा था, दिल पे बोझ बढ़ रहा था। जिस जेनोसाइड हुआ था, तारीख का बदतरीन जेनोसाइड में 1947 में मैंने अपनी अम्मा, भाई और गुले राना को खोया। मेरी आंखों के सामने मेरे दीन के बहन भाइयों को काटा जाता था, उनके जिस्मों को आग लगाई जाती थी। जब मैं अपने ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफ़र कर रही थी, तब मुझे नदी नालों में पानी नहीं, खून नज़र आता था। कचरे के ढेर पे कचरा नहीं, इंसानी आज़ा होते थे। क्या फसादात ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मारा जाता हो, मुसलमान औरतों की इज्जत खराब की जाती हो और मुसलमानों ही के घरों में डाके डाले जाते हों? दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है जो तक़सीम हिंद के दौरान होने वाली नस्लकुशी को फसादात का नाम देता है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें भर रही थीं। आज नूरुल के जख्म उखड़े थे। आज वो बोलेगी। उसने आधी सदी अपने दर्द को अपने दिल में दबा कर रखा था, लेकिन अब दिल थक गया था। फसादात क्या होते हैं? दो ग्रोहों का आपस में भिड़ पड़ना, किसी का ज्यादा तो किसी का कम नुकसान। ये कैसे फसादात थे जिनमें सिर्फ एक गिरोह का नुकसान हुआ? मेरी आंखों ने सब देखा है। हमारे जख्म आज भी ताज़ा हैं। फसादात के नाम पे होने वाली नस्लकुशी मेरी आंखों के सामने हुई थी, और लिखारियों का अलमिया है वो कुछ भूलते नहीं। वाकयात उनके लिए कहानियां होती हैं। जहां जहां से काफिले गुजरा करते थे, वहां वहां हिंदू और सिखों का गिरोह इन लुटे पुटे लोगों को लूट लेता था। 17 से 30 साल की कोई औरत तो पाकिस्तान वापस गई ही नहीं। हॉल में बैठे लोग रोने लगे थे। ये सालों पुरानी दास्तान आज भी दिलों को चीरने का हुनर रखती थी। गम ताज़ा हुए कर्ब ने दिलों में घर किया। हमें कहा जाता था, अगर कोई पूछे भी तो बताना मत कि तुम मुसलमान हो। लड़कियों को कहा जाता था कि अगर कोई जब कोई हमला होने लगे तो खंजर अपने सीने में खुद मार देना। और मैंने कई लड़कियों को अपने सीने में खंजर उतारते हुए देखा था। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की तादाद 25% थी, लेकिन वापसी सिर्फ 9% की हुई थी। अगर ये फसादात थे तो फिर हम अंधे थे और दुनिया गूंगी। वो बोल के खामोश हुई, फिर चंद गहरे सांस लिए और संजीदा चेहरा लिए एक बार फिर मजमा को देखा। गुलाबी आंखें, डिस्टर्ब चेहरा। आप जिस दौर से गुजर कर इस मकाम तक आई हैं, हमारे लिए आप बाइस फ़ख्र हैं। लेकिन क्या आप अब खुश हैं? एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब जो हमारे बड़ों ने देखा, आपने उसे अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखा। आप खुश हैं? एक और सवाल। नूर ने गर्दन घुमाई। मैं सख्त गमज़दा हूँ। कभी-कभी लगता है पाकिस्तान आज़ाद ही क्यों करवाया? ये जिस मुल्क को आप आज़ाद कहते हैं, यहाँ तो कूलर से टंगा एक गिलास भी आज़ाद नहीं है। गर्दनें झुक गईं, नज़रें फेर ली गईं। सच्चाई हर किसी से कहाँ बर्दाश्त होती है। मुल्क इसलिए नहीं लिया था, काश मैं उस दौर में उन लोगों के जज्बे, कुर्बानी, इसार रिकॉर्ड कर पाती, तो आज मैं आपको दिखाती कि मुल्क इसलिए नहीं लिया गया था।
ہم ایک مٹی کے ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے پہ منتقل ہو گئے ہیں، لیکن ذہن آج بھی وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم آج بھی ذہنی غلام ہیں۔ شادی کی رسموں سے لے کر جنازے کے فرائض تک کیا ہے جسے ہم نے دین کے مطابق کیا ہو؟ دو قومی نظریے پہ بنا تھا یہ ملک، کہاں گیا ہمارا نظریہ؟ سارے میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا، لوگوں کے چہروں پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ شادی کی رسموں میں مائیوں، مہندی، ڈھول کی، برائڈل شاورز، یہ تھا اسلامی نظریہ؟ جنازے پہ آئی عورتوں کے لیے 3 3 کلو دودھ کی بنتی چائے، 40 روزہ سوگ، پوٹیوں پہ لڑتے عوام، یہ تھا اسلامی نظریہ؟ ہم بحیثیت قوم غلام ہیں نظریوں کے، عقیدوں کے۔ ہمارے یہاں فنکار تب تک بیکار ہوتا ہے جب اس کی تعریف نہ کر دیں، کوئی اداکار تب تک ٹویٹر تک کوئی گورا یا غیر ملکی مقبول نہیں ہوتا جب تک اسے سرحد پار سے بلاوا نہ آ جائے۔ ہمارے یہاں لیڈر ذات کی بنیاد پہ منتخب کیے جاتے ہیں، سندھی ہے تو فلاں کو ووٹ ڈالے گا، پنجابی ہے تو فلاں کو، اور پختون ہے تو فلاں کو، چاہے وہ لیڈر کرپٹ ہے، جھوٹا ہے، بددیانت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ذات کا تو ہے نا۔ یہ تھا آپ کا نظریہ؟ یہ اقبال کا نظریہ نہیں تھا، قائد اعظم کا نظریہ نہیں تھا، یہ ہے ذہنی غلامی۔ میم ہم آخر کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ملک جن لوگوں کے حوالے ہے وہ لوگ مکار اور جھوٹے ہیں، کرپٹ ہیں، یہاں کوئی ایسا بچا ہی نہیں جو کھرا اور صاف ہو۔ ہم اگر تباہی کے دہانے پہ ہیں تو وجہ صرف اور صرف سیاست دان ہے۔ نور العین تنزیہ مسکرائی تھی۔ اس ملک کی تباہی کے پیچھے آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہیں اور وہ بھی ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر لوگوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ دوسرا وقت تھا جب ایک مچھلی سارا تالاب گندا کرتی تھی۔ یہاں اگر ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں تو ذمہ دار ہم سب ہیں۔ ملک کیسے چلتا ہے، کیسے امیر ہوتا ہے اور قرضہ کیسے اترتا ہے؟ اس نے رک کر اطراف میں نظر دوڑائی، ہر کوئی دم سادے ہوئے تھا۔ ملک خزانے سے امیر ہوتا ہے اور خزانہ ٹیکس سے بھرتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے صرف ایک صرف اٹھ کر کہہ دے کہ وہ ملکی ٹیکس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، اے سی، فریج اور مختلف مشینری استعمال کرنے کے بعد بھی پورا بل دیتا ہے۔ جب بل کنڈا لگا کر چوری کی جب بجلی کنڈا لگا کر چوری کی جائے تو چور بس سیاستدان کو نہ کہا جائے۔ جب موبائل گاڑیاں اسمگل شدہ اشیاء بغیر ٹیکس کے خریدی جائیں تو بددیانت سیاستدان کو نہ کہیں۔ ہم سب ایک جتنے شامل ہیں اس ملک کی بربادی میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے فلاں لیڈر اقتدار میں آتے ہی سب ٹھیک کر دے گا تو آپ غلط ہیں۔ بدلاؤ کی شروعات آپ سے ہوتی ہے۔ بتاؤں کیسے؟ وہ خاموش ہوئی تو لوگوں کو اس کے کچھ کہنے کی بے چینی ہونے لگی۔ اگر ملک کی بجلی آپ نہیں بچائیں گے تو محلے والا بھی نہیں بچائے گا۔ اگر کچرا آپ نہیں سمیٹیں گے تو کوئی اور بھی نہیں سمیٹے گا۔ گیس کے چولہے جلتے چھوڑ دیں گے تو بند کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ایک بجلی، گیس، پانی بچا کر کیا کریں گے؟ آپ کا پھینکا ہوا ایک شاپر کیا کچرا پھیلائے گا؟ اگر باقی کی 22 کروڑ عوام بھی یہی سوچنے لگی تو کیا ہوگا؟ ہال میں بیٹھے لوگوں کے چہرے سفید پڑنے لگے تھے۔ حقیقت کا تھپڑ بہت زور سے لگتا ہے۔ جانتے ہیں وہ دو قومیں الگ کیوں ہوئیں؟ صدیاں ساتھ گزار دی تھیں، لیکن آخر کیوں ایک وقت پہ خیال آیا کہ اب الگ ہوا جائے؟ یہ وقت ہے کہ قدم اٹھایا جائے۔ بٹوارا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یوں ہی شام کی بیٹھک میں چائے پیتے پیتے خیال نہیں آ جاتا کہ چلو میاں اب بٹوارا کرتے ہیں۔ یہ سگنلز ہوتے ہیں جو بٹوارا کرواتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی والے علاقے میں عید کے روز دنگے ہونے لگے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ ان کا ملک ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سگنل تھا کہ اب باہر نکلا جائے۔ اب جب آپ عید پہ اپنے گھر مٹھائی اور کپڑوں سے بھر دیتے ہیں اور فطرانے بھول جاتے ہیں، یہ وقت ہے آپ کے سگنل کا۔ اس نے ہمیشہ بس لکھا تھا، آج وہ بول رہی تھی۔ لوگوں پہ لازم تھا کہ اسے سنا جائے۔ مسلمانوں کے بچوں کو مندر میں تعلیم دی جانے لگی تھی۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہمیں گھر سے برتن لانے پڑتے تھے۔ یہ تھے اس دور کے مسلمانوں کے سگنلز۔ اب جب بڑی عید پہ جب قربانی کے جانور سیدھے سیدھے کاٹ کر گوشت فریج میں رکھ دیے جاتے ہیں، یہ سگنل ہے بدلاؤ کا۔ یہ دور بھی قربانی اور اثار کا ہے، یہ دور بھی جنگ کا ہے، خود سے جنگ، کیونکہ جب تک آپ نہیں بدلیں گے ملک نہیں بدلے گا۔ وہ چند پل بالکل خاموش ہو گئی۔ لوگ شرمندہ تھے، ان کو ہونا بھی چاہیے تھا۔ میری بہن گل رانا نے اس ملک کے لیے کئی خواب دیکھے تھے، لیکن پھر ایک روز بوگی نمبر 12 میں نے اسے کھو دیا۔ خواب ختم نہیں ہوتے، آنکھیں بدل جاتی تھی، لیکن سروائیور ہیں۔ یہ میں نے اس روز سمجھ لیا تھا۔ میں اس بوگی کی واحد سروائیور ہوں۔ میرا سفر اب ختم ہو رہا ہے۔ میں نے قربانیاں دی ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ آپ ہیں بوگی نمبر 12 کے نئے مسافر۔ بوڑھی کہانی کار اپنی کہانی ختم کر چکی، اب وہ اسٹیج سے پلٹ رہی تھی۔ کوئی اس کی ویل چیئر گھسیٹ رہا تھا۔
बोगी नंबर 12 की वाहिद सर्वाइवर अपना फर्ज पूरा कर चुकी थी। अब किसकी बारी थी? रेलगाड़ी के सफर में एक धरती से दूसरी धरती, कुछ ख्वाब आंखों के, कुछ ख्याल नए खित्ते के, इन सब के दरमियान कई लोग चले। वो लोग जिन्होंने जानें लुटाईं, वो कि जिन्होंने इस्मतें बर्बाद करवाईं। उनकी आंखें अलवही ख्वाब बुनती थीं, उनके इरादे कई अज़्म बनाते थे। वो लोग अब नहीं, वो ख्वाब बर्बाद हुए, वो कुर्बानियाँ रायगां गईं। क्या ख्वाब, अज़्म, हौसले, हिम्मतें, जद्दोजहद, कुर्बानियाँ, क्या ये सब यूं ही गायब हो जाता है? ख्वाब खत्म नहीं होते, आंखें बदल जाती हैं। अज़म से दस्तबरदारी नहीं देते, उन्हें किसी और को सौंप देते हैं। हौसले टूटते नहीं, किसी और के कंधे पे रखे जाते हैं। मुझसे सवाल करते हो वो आंख कौन सी है? वो कंधे किसके हैं? वो हौसले कौन जटाएगा? अजीज़े मन, तुम। हाँ, तुम हो नए ख्वाब, मजबूत कंधे, जवान अज़म, नए हौसले। हाँ, तुम। बस तुम हो बोगी नंबर 12 के नए मुसाफिर।